अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवर ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस एंड मीन्स ऑफ रिफॉर्मेशन की टॉपिक पर ये हमारी चौथी क्लास हो रही है। और इससे पहले जो क्लासेस मैंने कंडक्ट की हैं, जो रिकॉर्डेड हैं और यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, उसमें इतनी ज़्यादा तफसील से हमने इस टॉपिक को कवर नहीं किया। तो पिछली मर्तबा जो कुछ हमने इस टॉपिक के हवाले से कवर किया है उसको मैं ब्रीफली रिकैप कर दूं। तो हमने बात शुरू यहाँ से की कि हमारा काम दरअसल हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। हम हिंदुस्तान के तमाम लोगों को बाअखलाक और मुत्तहिद बनाना चाहते हैं ताकि हमारा देश तरक्की करे, और इसे करने का हमारा जो प्रोसेस है, तरीक़ा है, वो ये है कि हम लोगों को अपने ख़यालात की इस्लाह करने की तरफ दावत देते हैं। और बाज़ ख़यालात होते हैं जिनको हम इर्रिस्पॉन्सिबल थॉट्स, गैर जिम्मेदाराना सोच कह सकते हैं। उनको छोड़कर जिम्मेदाराना सोच या रिस्पॉन्सिबल थॉट्स को इख्तियार करने की हम लोगों को दावत देते हैं। वो ख्याल क्या है जिसे हम इर्रिस्पॉन्सिबल थॉट कहते हैं? वो ये है कि देयर इज नो क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स एंड आई विल नॉट रिसीव एनी रिवॉर्ड और पनिशमेंट फॉर द गुड एंड बैड एक्शंस दैट आई डू इन द हियर आफ्टर। ठीक है, इस कायनात का कोई खालिक नहीं है और मेरे अच्छे और बुरे आमाल के बदले में मुझे मरने के बाद कोई जजा या सजा नहीं दी जाएगी। तो ये इर्रिस्पॉन्सिबल थॉट है। और उसके मुकाबले में रिस्पॉन्सिबल थॉट ये है कि देयर इज अ क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स एंड आई शैल बी गिवन अ रिवॉर्ड और पनिशमेंट फॉर द गुड एंड बैड डीड्स दैट आई डू इन द हियर आफ्टर। ठीक है, तो इस कायनात का खालिक है और मेरे अच्छे और बुरे कर्मों के नतीजे में मुझे मरने के बाद वाली जिंदगी में जजा या सजा दी जाएगी। ये रिस्पॉन्सिबल थॉट है। और उस रिस्पॉन्सिबल थॉट को साइंटिफिकली या रैशनली, लॉजिकली भी मैंने आपके सामने इससे पहले यानी कि रखा है, और उसी बात को गीता, बाइबल और कुरान की रोशनी में भी पेश किया है। तो जो जिस अंदाज में बात को समझने के लिए तैयार है और जिस किताब को या जिस यानी कि मिसाल के तौर पर साइंस को या गीता को या बाइबल या कुरान को जिस किसी हवाले से वो इस कॉन्सेप्ट को मानने के लिए राजी है, हम उसी हवाले से उसके सामने, अपने मधु के सामने, अपने देशवासियों के सामने बात को पेश करेंगे। ठीक है, फिर उससे और जब हम आगे बढ़े तो मैंने आपके सामने फिर कलमे तैयबा और कलमे खबीसा के हवाले से यानी बड़ी तफसीली गुफ्तगू रखी है। और उसमें फिर ये बात मतलब बड़ी डिटेल में आपके सामने आ चुकी है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर इसे जो एक्चुअली हम रिफॉर्मेशन जो कहते हैं, इंसान के अंदर तब्दीली आ रही है, लेकिन वो क्या है, दरअसल इस्लाह है जो उसके अंदर आ रही है। तो ये बिल्कुल उस तरह जैसे कि एक झाड़ की शुरुआत बीज से होती है और फिर वो अपने आप बड़ा होता है, और उस झाड़ को बड़ा होने की जिस किसी को ख्वाहिश और तमन्ना होती है, तो उसका काम ये होता है कि उस बीज को और उस झाड़ को माहौल फराहम करे, जो ऑप्टिमम माहौल हो, सुटेबल माहौल हो, जिसके अंदर उसकी तेजी से तेजी यानी ज्यादा से ज्यादा तेजी के साथ में यानी कि नशो नुमा हो, ग्रोथ हो। ठीक है, वो हम फराहम करें और उस झाड़ को अपनी रफ्तार के साथ बड़ा होने के लिए हम छोड़ दें, है ना। और ये भी हमने देखा कि अगर हम उसके ग्रोथ के अंदर, उसके बड़े होने में दखल अंदाजी करते हैं और उसके रूट्स को खींचकर जबरदस्ती बड़ा करने की कोशिश करते हैं, या उसके पत्तों को, फूलों को, फलों को, डालियों को, ठीक है, किसी भी चीज को जबरदस्ती खींचकर अगर बड़ा करने की कोशिश की जाएगी, तो फिर झाड़ को फायदा तो नहीं बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचेगा, है ना। तो उस हवाले से ये बात हमें समझ में आ गई कि भाई
جو لوگ سچائی کو مانتے ہیں، جسے ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے نا، خدائے واحد جو ایک پرمیشور ہے اس کی اپاسنا، اس کی بندگی کرنا اور اس کے سوا کسی کی بندگی اپاسنا نہیں کرنا، اس کانسیپٹ کو کسی نے سویکار کر لیا ہے نا، اسے ہم عربی میں کہتے ہیں یعنی کہ اسلما، یا ہم اردو میں کہیں گے کہ وہ اس نے اسلام قبول کیا. تو یہ قبول کرنے کے بعد پھر اس کے اندر جو گروتھ ہوگی، یعنی گروتھ دو اعتبار سے، ایک تو گناہوں کو ترک کرنے کے اعتبار سے ہے نا، کہ وہ ممکن ہے کہ دھیرے دھیرے گناہوں کو ترک کرے، اور ایک دم ایک ساتھ سارے گناہوں کو وہ آل آف اے سڈن نہیں چھوڑے گا. اور دوسری طرف اس کے اندر جو نیکیاں ہیں ہے نا، جو ایمانیات کے اندر جو اضافہ ہونا ہے، جو عبادات اس کو اختیار کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد جو معاملات ہے، شریعت ہے، حلال اور حرام ہے نا، اس کی جو ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز ہے ان کو اختیار کرنا ہے. یہ سب چیزوں کے اندر وہ خود اپنے اعتبار سے جو اسے وقت درکار ہوگا وہ وقت لے گا. ہر فرد کی وہ رفتار، ریٹ آف گروتھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہ اپنے حساب سے وقت لے گا. ہمیں بس ماحول دینا ہے اور اسے اپنے آپ بڑا ہونے کے لیے چھوڑ دینا. پھر اس کے بعد میں یعنی کہ آپ کے سامنے یہ بات آئی تکرار کے ساتھ میں کہ توحید سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، اور میں نے کئی آیتوں کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا یہ بتانے کے لیے کہ تمام پیغمبر ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان کو جو سب سے امپورٹنٹ وحی دی گئی اور اس وحی کے ساتھ ان کو بھیجا گیا، وہ وحی کیا تھی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی تم بندگی مت کرو، وہ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور رسول پھر ان کے سامنے سے آئے اور ان کے پیچھے سے آئے اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی مت کرو. اور سب سے بہترین بات وہ ہے جو انسان لوگوں کو بلاتے وقت کہے کہ بھائی ہے نا اللہ کو مان لو، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ سب سے بہترین بات ہے. تو یہ سب میں نے آیتوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ توحید بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور پھر میں نے آپ کے سامنے وہ تفصیل بھی رکھی ہے کہ کیوں توحید اتنی امپورٹنٹ ہے، کیوں وننس آف گاڈ مان لینا اتنا ضروری ہے، اور اس کو ماننے کا اثر انسان کی زندگی پر کیا پڑتا ہے نا. تو پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ البصیر ہے، السمیع ہے، العلیم ہے، تو لہٰذا وہ ہر اچھے برے کاموں کو دیکھ رہا ہے، باتوں کو سن رہا ہے، خیالات کا بھی اس کو علم ہے. اور پھر وہ الشہید ہے، وہ گواہ بھی ہے. اور پھر وہ الحسیب ہے، وہ حساب کتاب لینے والا ہے ہر ایک کا ہے نا. تو یہ تصور خدا کا ایز اے منیمم اگر ہم دیکھیں گے تو یعنی انسان کے دل اور دماغ میں اگر انسان خود اسے یعنی ابزارب ہونے دے، اسے جذب ہونے دے اس تصور کو، تو پھر انسان کی شخصیت کے اوپر ایک بہت زبردست اثر ہوتا ہے، اور اس کا بیہیویئر پھر خود انٹرنلی چینج ہوتا ہے نا. گناہ کرنے سے کوئی روکے یا نہ روکے، وہ خود اپنے آپ کو روک لیتا ہے، کیونکہ اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے نا. اور بھلائی کرنے کے لیے وہ کسی کے ریکگنیشن کا انتظار نہیں کرتا کہ ارے لوگ ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی فوٹو نکال رہا ہے، کوئی اس کی پبلسٹی کرے گا یا نہیں کرے گا ہے نا، یا پھر میری نیکی، جیسے لوگ الفاظ میں کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، تو وہی معاملہ میری نیکیوں کا ہو جائے گا کہ بھائی میں نیکی کروں اور کسی کو خبر نہیں ہوئی. انسان اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے نا. تو انسان کے اندر یہ اخلاقی سدھار اور اصلاح، ریفارمیشن آتا ہے اس زبردست توحید کے تصور کے ساتھ. اب اس کے بعد میں جو مزید ہم نے بحث یعنی کہ اس کو کنٹینیو کی، گفتگو کو کنٹینیو کیا ہے، یہ اس وجہ سے کیا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ جب توحید لوگوں کو بتائی جاتی ہے اور آخرت یا رسالت بتانے کے سلسلے میں تھوڑی تاخیر کی بات جب لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے نا، ذہن میں رہے کہ یہ جو اگر کسی کو کوئی بات جلدی بتانا ہے یا بعد میں بتانا ہے، یہ کس پر ڈیپینڈ کرے گا؟ بتانے والے پر ڈیپینڈ کرے گا یا ریسیو کرنے والے پر ڈیپینڈ کرے گا؟ یہ مدعو پر ہے نا، ریسیو جو انفارمیشن آپ دے رہے ہیں ایز اے دائی، ایز اے ریفارمر، یہ کتنا سامنے والے کو دیں گے، یہ سامنے والے پر ڈیپینڈ کرے گا. آپ کے مدعو نے کتنا کچھ سمجھا ہے،
کتنا کچھ ایکسپٹ کر لیا ہے، پھر اسے اور سمے چاہیے اور ٹائم چاہیے اس بات کو اور زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے، یا وہ بہت بڑی تیزی سے سمجھتا ہے نا. یہ ٹوٹلی یعنی کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ مدعو کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. اوکے، تو بہرحال ہم نے جب اس سے پہلے مختصر انداز میں یہی بات لوگوں کو بتائی کہ توحید بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر کسی نے توحید کو مان لیا تو وہ اس کی کامیابی کے لیے کافی ہے. تو بعض لوگوں کو یہ لگا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں میں پیدا ہوئی کہ بھئی ہم تو رسالت کے منکر ہیں، یا ہم رسالت کی یعنی رسالت کو اہمیت نہیں دیتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہمارے نزدیک کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے نا. اس طرح کی باتیں جو ہے لوگوں میں ہوئی ہیں، اور یہ باتیں پھر یعنی کہ واپس ہم تک بھی پہنچی ہیں. اوکے، اور بعض لوگوں نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ بھئی ان لوگوں کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، اور کوئی شریعت کو فالو کرے یا نہ کرے ہے نا، مطلب یہ لوگ پھر بھی یعنی اس کو کامیاب سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں. تو عزیز ساتھیوں، اس سلسلے میں پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وضاحت جو ہے پیش کی جائے، ٹھیک ہے، اور اسی حوالے سے پھر یہ مزید یعنی کہ ٹاپک کے اندر ایکسٹینشن اور مزید ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کے سامنے پچھلی کلاس میں کور ہو چکا ہے کہ کیا لرننگ اینڈ چینج یعنی کہ کوئی چیز کو سیکھنا اور پھر وہ سیکھنے کی وجہ سے اس علم کا ہمارے اوپر اثر ہو کر ہمارے اندر ہمارے بیہیویئر میں تبدیلی آنا، یہ چینج بدلاؤ ہے نا، یہ ایک گریجول چیز ہے کہ نہیں ہے. تو یہ سوال کیا، اور پھر اس حوالے سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ دین اسلام دین فطرت ہے یا غیر فطری دین ہے نا، جس کو ہم ماڈرن لینگویج کے اندر یہ کہیں گے کہ سائنٹیفک دین ہے یا ان سائنٹیفک دین ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہم کہیں گے کہ بالکل عین فطری دین ہے، سائنٹیفک دین ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس بات کا کنفیوژن لوگوں میں پایا جاتا ہے، لوگ نہیں سمجھتے کہ اس کا انسان کی زندگی پر کس طرح اثر پڑے گا اگر کسی نے حق بات مان لی. اوکے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر اب اس کو ہر چیز ماننا ہے نا. کوئی اگر صرف کلمے کا آدھا حصہ مان لے، لا الہ الا اللہ مان لے ہے نا کہ پرمیشور ایک ہی ہے، اسی کی اپاسنا کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی اپاسنا نہ کی جائے، اگر کسی شخص نے مان لیا لیکن اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تو پھر اب یعنی ہم اس کے ایمان کو قبول نہیں کریں گے، ہمارے نزدیک وہ ایمان والا نہیں ہے، ایسا بعض مسلمانوں کا کہنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں یہ وضاحتیں آپ کے سامنے لائی جا رہی ہیں. اوکے، اور پھر یہ بھی ایک سوال یعنی کہ جو بڑا پریشانی پیدا کرنے والا ہے بعض مسلمانوں کے اندر کہ بھئی اسلام کو ہم ایسا بٹس اینڈ پیسز کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو نہیں دے سکتے. پہلے اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ تدریج کے ساتھ میں یعنی قرآن مجید کو نازل کر رہے تھے، لیکن یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے 23 سال کے کمپلیٹ ہونے تک اسلام کا یہ جو دین ہے مکمل ہو گیا. اب لہٰذا لوگوں کو پیس بائی پیس بٹس اینڈ پیسز میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم نہیں دے سکتے. اب چونکہ کمپلیٹ ہو چکا ہے لہٰذا جس کسی کو دینا ہوگا تو ہم کمپلیٹ دیں گے، اور اسے لینا ہے تب بھی اسے بھی کمپلیٹ لینا پڑے گا، وہ ٹکڑے ٹکڑوں میں گریجولی اسے ایکسپٹ نہیں کر سکتا. اس کو بڑا مطلب ایموشنل مدعا بنایا جاتا ہے، اور بہرحال مطلب غلط سلط طریقے سے لوگوں کے سامنے یہ باتیں پیش کی جاتی ہیں. ظاہر سی بات ہے مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہی ایسا ہو رہا ہوگا. تو اس سلسلے میں پھر میں نے آپ کے سامنے ایک دنیاوی مثال رکھی کہ کوئی بھی انسان اگر کوئی لینگویج سیکھنا چاہتا ہے، نئی لینگویج، ٹھیک ہے، وہ ایک چھوٹا بچہ بھی ہو سکتا ہے جو یہ لینگویج سیکھ رہا ہے، یا کوئی بڑا اڈلٹ ہے نا، بڑا انسان ہے، اور وہ اس لینگویج سے اس زبان سے کمپلیٹلی ناواقف ہے. اوکے، بالکل اسے اے بی سی ڈی بھی اس لینگویج کی نہیں آتی، اور ہم نے یہاں پر ایگزامپل کے طور پر انگلش کو ہی ایز اے لینگویج یعنی کہ سلیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا کرے گا، اسے شروعات میں الفابیٹس اے بی سی ڈی، اور اس میں بھی بڑی اے بی سی ڈی، چھوٹی اے بی سی ڈی، وہ سب سیکھنا پڑے گا نا. اور پھر اس کے بعد میں 2 الفابیٹس کو جوائن کر کے جو لیٹرز بنتے ہیں، جو ورڈز بنتے ہیں وہ سیکھے گا. پھر 3 الفابیٹس کو ملا کر کیا ورڈ بنتا ہے وہ سیکھنا پڑے گا، ان کا تلفظ سیکھنا پڑے گا، ان کا معنی سیکھنا پڑے گا.
پھر اب ایک دو الفاظ چھوٹے چھوٹے ملا کر کیسے کچھ بولا جا سکتا ہے، پھر اس کا ایک چھوٹا موٹا سینٹنس کیسے کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اور ذرا بڑا جملہ اور بڑا ہے نا، اس سے اور بڑا جملہ، اور پھر اور زیادہ کمپلیکیٹڈ جو الفاظ ہیں 4 لیٹر 5 لیٹر 6 لیٹر. یہ ایک گریجول پروسیس ہے نا. انسان کو اگر واقعی اس زبان کو سیکھنا ہے اور پھر اس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے، لکھنا پڑھنا ہے، تو پھر اسے یہ پورے تدریجی پروسیس یعنی گریجول پروسیس سے گزرنا ہوگا، ہے نا. اور قدم قدم پر کچھ سٹیجز اس کے فکس کیے جائیں گے جہاں پر اس کا امتحان لیا جائے گا، اور جتنا کچھ اس نے سیکھا ہے اگر اس نے وہ امتحان میں یعنی کہ سکور کر لیا، پاس مارکس سے زیادہ وہ لا لیا، تو پھر ہم اسے کہیں گے کہ تم پاس ہو گئے، کہیں گے نا. اور پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ اس کا پڑھنے کا ہوگا، اور پھر وہاں پر وہ سٹیج جب کمپلیٹ ہوگا تو پھر ایک ایگزام اس کا رکھا جائے گا، اور پھر وہ اگر اس کو بھی پاس کر لے گا تو ہم کہیں گے کہ پھر آپ پاس ہو گئے، ہے نا. لیکن کہیں پر بھی مطلب یہ الزام لگانا کہ بھائی بڑی بڑی ناولز ہیں اور آپ شروعات میں اس کو کیسے آپ نے ناولز اس سے چھپا دی، آپ نے اس کو بتایا نہیں، اور آپ نے کیسے اس کو پاس کر دیا جبکہ اس نے وہ ناول نہیں پڑھا، اور اس ناول کے بیسس کے اوپر یا یعنی کہ ایک دم ہائی لیول آف لٹریچر ہے نا، لینگویج کے بالکل جو انتہا پر ایگزامز ہوتے ہیں، وہ ایگزام آپ نے پاس نہیں کروائے اور آپ نے خالی ABCD کا ٹیسٹ لے لیا اور آپ نے کہا پاس. تو کیا دنیا کے کسی بھی اس طرح کے سبجیکٹس کے لیے ہم اسے ناانصافی سمجھتے ہیں، کوئی ظلم اور زیادتی سمجھتے ہیں پاس کر دینے کو، یا وہ کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ بعد میں بتانے کے لیے جو انتظار ہم کر رہے ہیں کہ بھئی بندہ پہلے بیسک سیکھ لے، پھر اس کے بعد ذرا اور اس کو ہے نا پرائمری لیول، پھر سیکنڈری لیول، پھر اور ہائر لیول ہم اس کو لے کر جائیں گے. تو یہ لیول بتانے میں کوئی مجرمانہ یعنی کہ الزام ہمارے اوپر لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں آپ مجرم ہیں، آپ چھپا رہے ہیں، یا پھر یہ الزام لگایا جائے کہ وہ تو پاس نہیں ہوا، وہ سب سے ہائیسٹ لیول اس نے کوالیفائی نہیں کیا، آپ یہ کیا بیچ بیچ میں آپ اس کو پاس کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، یہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا دنیاوی کسی بھی سبجیکٹ کے معاملے میں بھی ہم نہیں کرتے. یہ انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے اندر، ہے نا، کہ بچہ جب LKG کے اندر ایڈمیشن لیتا ہے ممکن ہے کہ صرف وربلی اس سے ABCD سن لی جائے، اور وہ اگر اس بات کو سنا دے تو پھر وہ کافی ہے اس کے پاس ہونے کے لیے، ہے نا. امتحان لیا جاتا ہے، بچہ اگر پراپرلی پرفارم کرتا ہے تو پاس ہو جاتا ہے، پھر وہ UKG میں جاتا ہے، وہاں ذرا اور ہائر لیول میں اس کو لکھنا پڑھنا بھی ہوتا ہے ABCD وغیرہ، پھر اس کے بعد وہ ایگزام پاس کر کے پھر فرسٹ اسٹینڈرڈ، پھر سیکنڈ اسٹینڈرڈ، پھر اس طرح وہ آگے بڑھتے بڑھتے وہ کہیں 12 13 یا 15 سال کے بعد میں مے بی MA ان انگلش بنتا ہوگا. تو یہ تو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی ڈسپیوٹ ہے نا ہمارے اندر نہیں پایا جاتا، مگر یہی اب آپ کو یہ بھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہی فطری بات ہے نا، دس از دا اونلی نیچرل وے. ہاں کوئی انسان ممکن ہے کہ یہی سبجیکٹ تیزی سے سیکھ لے اور جلدی جلدی ایگزام دے کر اس کورس کو جلدی کمپلیٹ کر کے پورا کورس پاس کر لے، اور ممکن ہے کہ کوئی ماڈریٹ ٹائم لے، ایک ہے نا مطلب درمیانی ایک پیریڈ اسے لگے، ایوریج جو عام طور پر انسانوں کو لگتا ہے. اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ ویک ہو اور اسے عام لوگوں سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے، وہ اور سلولی پڑھتا ہے، وہ سلو لرنر ہے اور اسے مطلب زیادہ وقت لگتا ہے. تو جی ساتھیوں اس طرح سے مطلب یہ دنیاوی مثال ہم نے دیکھی، اور یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ کتنی فطری بات ہے کہ بھائی انسان گریجولی دھیرے دھیرے چیزوں کو لرن کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، اور پھر جب وہ بات اس کو ٹھیک سے سمجھ میں آ جاتی ہے اس کے بعد ہی وہ نیکسٹ لیول کے لیے، ہائر لیول کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے، پھر اس ہائر لیول کی وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر اس میں وہ پاس ہوتا ہے، پھر اس سے اور آگے، اس سے اور آگے. یہ ایک مسلسل یعنی کہ ایک ڈیولپمنٹ کا اور گروتھ کا جو ہے گریجول یہ پروسیس ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی حوالے سے اب میں نے آپ کے سامنے پھر یہ سبجیکٹ بھی ایک الگ درمیان میں چھیڑا ہے نا، اس پر بھی ہماری بات ہو گئی کہ اسلام کی دو حقیقتیں ہیں، ایک ہے اکیڈمک اسلام، ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا ہے پریزنٹیشن آف اسلام. یہ دونوں دو الگ الگ چیزیں ہیں، ہے نا، اور دونوں حقیقتیں ہیں، دونوں سچائیاں ہیں، دونوں ریالٹیز ہیں. اوکے، بوتھ آر ٹرو. اور پھر اس میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی کہ بھائی ایمانیات کے اندر اب دین کیا ہے، اکیڈمیکلی اگر پوچھا جائے تو پھر ہر کسی کو بتانا پڑے گا کہ بھائی ایمانیات اور عبادات اور حقوق اور ذمہ داریاں، تحلیل اور تحریم جسے ہم شریعت الشریعہ کہتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے الدین
کے اندر آتی ہیں، یا پھر یعنی اسلام، دین اسلام یہی سب کچھ ہے. اور پھر اس میں اور آپ ڈیٹیل میں جائیں گے، ایمان مفصل میں تو 7 چیزیں ہیں جس پر ایمان لانا ہے. عبادات کے اندر 5 عبادتیں ہیں جن کو اختیار کرنا ہے. اور پھر اب یہ تو اور اس کی ڈیٹیلز میں آپ جائیں گے، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز جو ہیں، اوکے، اور پھر حلال اور حرام ہیں. تو یہ سب چیزوں کی آپ اور ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں اس میں سے مطلب آپ کو معلوم ہوں گی. تو اکیڈمیکلی تو یہ بالکل صحیح ہے، ہر کسی کو کہنا پڑے گا، ہے نا. کوئی آپ سے آ کر غیر مسلم بھی پوچھ لے کہ بھائی واٹ از اسلام، کمپلیٹ اسلام ہے کیا، مجھے بتاؤ، تو پھر یہ سب ہمیں بتانا پڑے گا. اوکے. لیکن یہاں بات جو ہم کر رہے ہیں، جس میدان میں ریفارمیشن کے ہم اس چیز کو اپلائی کر رہے ہیں، یہ اکیڈمک اسلام کی بات ہم نہیں کر رہے، بلکہ ہم پریزنٹیشن آف اسلام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جب دین پیش کیا جائے گا تو اس میں بھی کیا سب کچھ ایک ساتھ، یہ پورا گلدستہ ایک ساتھ دے دیا جائے گا اور یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ پورے کا پورا ایک ساتھ مان لو، ورنہ آپ تھوڑا بہت مانیں گے تب بھی ہم قبول نہیں کریں گے. اس کے اوپر اب وہ مزید دینی اعتبار سے کلیریفیکیشن میں دینے والا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہاں پر تک آ کر اپنی گفتگو ختم کی تھی، ہے نا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بھائی ہم خود کامل نہیں ہیں، یعنی ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اور کسی کو پیدا ہو کر مسلمانوں کے گھر میں قرآن سیکھتے، حدیث اور سنتیں سیکھتے، اور وہ یعنی گھر بیٹھے جو یہ پورا دین مل گیا ہے اس پر عمل کرتے کرتے کسی کو 25 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 40، کسی کو 50، اور بہرحال مطلب کم و بیش اس طرح مطلب بہت سارے سال ہماری زندگی کے گزر چکے ہیں، اور ہم اپنے بارے میں ابھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کامل ہو گئے، ہم کمپلیٹلی اور پرفیکٹلی دین کی ہر چیز پر فالو کرتے ہیں. کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ بھئی ہم کامل ہو گئے، اب اور کچھ سیکھنا ہے نا، سیکھنے کے لیے اب اور کچھ باقی نہیں ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہے. ہم آج تک سیکھ رہے ہیں، ہے نا. اور پتہ یہ چلتا ہے جب سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بہت سارا ہے جو ہمیں نہیں معلوم ہے نا. اور یہ امت مسلمہ کی میجورٹی کی یہی حالت ہے. مگر اس حقیقت سے بالکل نظر پھیر کر، ہے نا، یعنی اس حقیقت سے بالکل بلائنڈلی اس کو اگنور کرتے ہوئے ہم ایک نو مسلم، جسے ہم اپنے الفاظ میں نو مسلم کہتے ہیں، جس نے نیا نیا ہے نا اسلام قبول کیا، یہ ایشور یا پرمیشور کے ایک ہونے کا، اللہ کے ایک ہونے کا کانسیپٹ جس نے قبول کیا، اس سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی پورے کا پورا دین آپ کو ڈے 1 سے فالو کرنا. تو اب میں آپ کے سامنے اس کی، اب دیکھیں پریزنٹیشن کے سلسلے میں تدریج کے بارے میں اب میں آپ کے سامنے کچھ دلائل رکھنے جا رہا ہوں. دیکھیے میں بہت یعنی کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اب اس بات کو لے کر آ رہا ہوں. سب سے پہلے اب آپ یہ بات دیکھیں کہ کیا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے سے پہلے بھی نازل ہو چکا ہے؟ اوکے، تھوڑا پلیز آپ لوگ ان باتوں کو بہت غور سے سنیں. جو لوگ نوٹ بکس لے کر آئے ہیں اور باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں تو پلیز ان باتوں کو نوٹ کریں. بڑی یہ یعنی کہ نازک باتیں ہیں. ممکن ہے آپ پہلی مرتبہ مطلب اس انداز میں، ہے نا، اس اینگل سے یہ باتوں کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اوکے، تو پلیز بہت یعنی اٹینٹیونیس کے ساتھ میں الرٹ ہو کر آپ ان باتوں کو فالو کریں. بڑے عجیب و غریب یعنی کہ سوالات ممکن ہے میں آپ کے سامنے کر دوں اور یعنی پھر اس کے کچھ جواب میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کیا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے سے پہلے بھی نازل ہو چکا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ جی ہاں نازل ہو چکا ہے. اور یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نازل ہو چکا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی اطلاع دی ہے، اور توریت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نام سے پکارا ہے. قرآن مجید توریت کو قرآن کہا ہے. کہاں پر کہا ہے یہ دیکھیے، یہ اس کا ریفرنس ہے. کما انزلنا علی المقتسمین، ہے نا، جس طرح ہم نے نازل کیا تقسیم کرنے والوں پر، ہے نا، جو ڈیوائیڈ کرنے والے ہیں، چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں ان پر. اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن پر یہ نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ قریش کے وہ بت پرست لوگ ہیں اور یہود اور نصارہ ہیں. اوکے، کما انزلنا، جس طرح ہم نے نازل کیا، علی المقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر، الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا.
یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ دراصل توریت کی بات ہو رہی ہے. توریت ان پر نازل کی گئی تھی، توریت میں ان کو قانون دیا گیا تھا، اور انہوں نے تورات کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے تھے. کچھ حصے کو فالو کرتے تھے، کچھ حصے کو اگنور کرتے تھے، کچھ حصہ لوگوں کو پبلکلی بتاتے تھے اور کچھ حصہ چھپا دیتے تھے. تو کر تو رہے تھے وہ توریت کے معاملے میں. یہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے توریت کو تورات کہنے کے بجائے قرآن کہا. الذین جعلوا القرآن عزین. تو اب آپ ذرا اس بات کو سوچیں. اب ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اب کیا ہے کہ قرآن، اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے، تو پھر تدریج کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیوں کیا گیا؟ دین تدریج کے اندر تدریجن، گریجولی، سلولی تھوڑا تھوڑا کر کے پھر سے کیوں دیا گیا؟ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے پھر سے نازل کیوں کیا گیا، جبکہ پہلے اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر چکا ہے؟ جب پہلے نازل کر چکا ہے تو پھر کمپلیٹ ہو گیا نا. جب وہ اللہ نے نازل کیا تھوڑا 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 کر کے، اگر اللہ نے نازل کیا تو پھر ایک ٹائم ایسا آیا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اور اس امت پر کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو کتاب نازل کی تھی جس کو اللہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ کتاب کمپلیٹ ہو گئی. جب کمپلیٹ ہو گئی تو پھر اب نئے سرے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر تدریج کے ساتھ گریجولی نازل کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ سوچئے ذرا اس سوال پر. اوکے، تو یہ بہرحال وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ توریت کو قرآن کہہ کر پکار رہے ہیں. اچھا، پھر آگے آپ دیکھیے. اب یہ جو دین دیا گیا ہے پچھلی تمام امتوں کو، ویسے تو ہر امت کو، ہر نبی اور ہر پیغمبر جو دین کا ریوائول کرنے کے لیے آئے ہیں، ہے نا، ان کو کمپلیٹ دین دیا گیا. اوکے، یہ ہم جو سمجھتے ہیں بعض مسلمان کہ دین جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی آ کر کمپلیٹ ہوا اور انہی کو کمپلیٹ دین دیا گیا، یعنی دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. تو یہ تو ایک اپنے آپ میں ایون کامن سینس سے اگر ہم سوچیں گے تو یہ ایک بیتکی بات ہے. بھئی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ تو ہر کسی کو کمپلیٹ دینا چاہیے نا. ایسا کیسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی گزارنے کے لیے پیدا تو کر دیا لیکن طریقہ ان کو صرف انکمپلیٹ بتایا؟ طریقہ پورا ان کا پوری زندگی گزارنے کے لیے جتنے طریقے کی ضرورت تھی پورا نہیں بتایا، انکمپلیٹ بتایا کہتے اللہ تعالیٰ. اور خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کمپلیٹ دین دیا گیا. یہ کامن سینس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات بالکل کتنی یعنی بےہودی اور غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جس دور میں بھی انسان کو پیدا کیا ہے اور لگاتار یعنی کہ بنی نوع انسانی کی نسل در نسل ہے نا پیدا ہوتی رہی ہے، وہ جب پیدا ہو گئے ان کو زندگی گزارنا ہے تو ان کو کمپلیٹ وے آف لائف چاہیے. انکمپلیٹ وے آف لائف کے ساتھ وہ کمپلیٹ لائف کیسے گزار لیں گے، ہے نا. اب دیکھیے یہ قرآن سے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام کا ہی ایگزامپل اور توریت کا ہی ایگزامپل ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. دیکھیے توریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا خبر دے رہا ہے. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. تماماً علی الذی احسن، نیکی کرنے والوں پر، احسان کرنے والوں پر، یعنی احسان کی روش اختیار کرنے والوں پر کیسی تھی وہ کتاب؟ تماماً. تماماً مطلب کمپلیٹ، یعنی کتاب کمپلیٹ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یعنی اس میں کمپلیٹ رہنمائی ہے. اور پھر مزید دیکھیے وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی تفصیل ہے اس کے اندر. یعنی کتاب اپنی ہدایت کے لیے تمام ہے، کمپلیٹ ہے، اور اس کے اندر ہر چیز کی، ہر شے کی تفصیل. وَهُدًى، اور ہدایت، وَرَحْمَةً، اور رحمت، لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے لیے ایمان والے ہو جائیں، اس بات پر وہ ایمان لے آئیں. تو اس کے لیے کیسی کتاب اللہ نے دی؟ جو کمپلیٹ ہے، اس میں ہر چیز کی ڈیٹیل ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دین دیا تورات کے ذریعے سے، وہ دین ایک کمپلیٹ دین تھا یا انکمپلیٹ دین تھا؟ کیا تھا بھائی؟
कंप्लीट दीन था ना, कंप्लीट दीन था, अल्लाह कह रहा है खुद। और एक आप देखिए, ओके, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के जरिए से मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी उम्मत को कंप्लीट दीन दिया है। और एक आप देखिए, वह कतबना लहू फिल अलवाही, अब ये फिर मूसा अलैहिस्सलाम का और उसी का तौरात का जिक्र हो रहा है कि हमने वो जो अलवाह हैं, वो जो टैबलेट्स हैं, है ना, जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए हैं, वह कतबना लहू फिल अलवाही, हमने लिख दिया लौहों के अंदर, टैबलेट्स के अंदर, मिन कुल्ली शैइन, कैसा भाई, हर चीज के बारे में लिख दिया है। और वो कैसी है चीजें, कौन सी चीजें, मौइज़ा, वो जो नसीहत करने वाली जो बातें हैं, उनमें से तमाम बातें हमने लिख दी हैं। वह तफसीलन लिकुल्ली शै, और हर चीज की तफसील हमने लिख दी। ठीक है, तो अब ये आपको बताने के लिए कि भाई दीन इससे पहले जो मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया गया था वो कंप्लीट था। तो जब दीन एक मर्तबा कंप्लीटली दे दिया गया है, तो फिर अब नए सिरे से ग्रेजुअली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को थोड़ा 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 करके फिर से इस तरह यानी देने की क्या जरूरत है। सवाल वही है ना, हम उसी सवाल से ये डिस्कशन में आए हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवाल क्या था, देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजिल हो चुका है और शरीयत और दीन मुकम्मल हो चुका है। तो अब हम हुजूर के बाद अब जो लोग आ रहे हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा करके नहीं दे सकते। तो वही सवाल यहां पैदा होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के जरिए से अल्लाह ताला ने पूरा दीन दे दिया, तो फिर अब क्या जरूरत पेश आ गई कि अब उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को फिर से नए सिरे से थोड़ा थोड़ा करके देने की। वैलिड क्वेश्चन है ना। अगर वो क्वेश्चन वहां रसूलुल्लाह के बाद वैलिड है तो फिर रसूलुल्लाह के लिए भी वैलिड है, क्योंकि दीन पहले से कंप्लीटेड है। क्यों दिया गया भाई, एक बड़ा रीजन है उसके पीछे जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, राइट। और अब आप देखिए, तो एक हो गया मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से और तौरात के हवाले से कि दीन मुकम्मल था ऑलरेडी, ठीक है। अब आ जाइए डायरेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, कुरान कब कंप्लीट हुआ, क्योंकि अब हम देखिए फिर वो एकेडमिक इस्लाम की यहां बात नहीं कर रहे। अब यहां जो बात हो रही है प्रेजेंटिंग इस्लाम, आप जो अपने मधु के सामने इस्लाम की जो तालीमात पेश करने वाले हैं आप प्रेजेंट करेंगे, फिर वो उसे एक्सेप्ट करेंगे और फिर उस पर वो अमल करने लगेंगे, ये उस मैदान की बात हो रही है। अब फिर वही ग्रेजुअली क्यों वाले सवाल को ध्यान में रखते हुए अब आप ये देखिए, कुरान मजीद कब कंप्लीट हुआ भाई। अल्लाह ताला ने क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान मजीद को नाजिल कर रहे थे तो क्या थोड़ा थोड़ा जितना लिख दिया उतना नाजिल कर दिया और फिर कुछ अरसे तक और फिर लिखते रहे अल्लाह ताला, और फिर जब वो लिख लिया थोड़ा और कंप्लीट हो गया पोर्शन उसमें से, तो फिर आपने नाजिल कर दिया अल्लाह ताला ने, ऐसा हुआ क्या? या कुरान मजीद इस कायनात की तख्लीक से हजारों साल पहले ही लिखा जा चुका था? बताइए आप लोग भी जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं चैट में, ऑप्शन नंबर 1 या 2, मतलब सिंपल में आप लोग जवाब दे दीजिए। क्या अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दौरान थोड़ा थोड़ा लिख लिख कर नाजिल किया, ये ऑप्शन 1 है, या अल्लाह ताला ने हजारों साल पहले कायनात की तख्लीक से भी पहले लिख दिया था मुकम्मल कुरान? क्या है, ऑप्शन नंबर 1 सही है या 2 सही है, आप लोग बताइए। जी भाई, अल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा लिख लिख कर नाजिल कर रहे थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को मुकम्मल इस पूरी कायनात की तख्लीक से हजारों साल पहले कर दिया, ठीक है। उसकी हदीस मुझे मिली नहीं, वरना मैं प्रेजेंटेशन में डाल देता, ठीक है। उसका रेफरेंस मुझे नहीं मिला तो मैंने नहीं डाली। तो बहरहाल ये आप नोट कर लें, इस पॉइंट को आप चेक कर लें और हदीस मिल जाए तो आप मुझसे शेयर करें, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए, क्या कुरान मजीद जब दुनिया में नाजिल किया गया तो बैक वक्त पूरे का पूरा दे दिया गया, नाजिल कर दिया गया, या फिर थोड़ा 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 करके हस्बे जरूरत
نازل کیا گیا. کیا کیا گیا بھائی؟ پھر آپشن نمبر 1 یا 2 ایک ساتھ نازل کر دیا گیا. آپشن 1 تھوڑا 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 کر کے نازل کیا گیا. آپشن 2 کیا ہے؟ کیسا نازل کیا گیا؟ آپشن نمبر 2 ہے نا, تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا. اچھا, کتنے عرصے میں, کتنے سالوں میں قرآن مجید کا نزول دھیرے دھیرے؟ حالانکہ اب دیکھیے قرآن کمپلیٹ ہے, اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ قرآن کمپلیٹ نہیں ہوا, ابھی لکھے نہیں, کچھ لکھنا باقی ہے نا, سوچ سوچ کے لکھ رہے ہیں اس لیے نہیں دے سک رہے ہیں, ایسا نہیں ہے پورا قرآن مجید مکمل موجود ہے. لیکن پھر بھی کتنے سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے دیا گیا؟ 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے دیا گیا. اب یہ جو اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر رہے ہیں قرآن مجید مکمل ہونے کے باوجود, تو اس میں کوئی حکمت ہوگی, حکمت الہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا بھائی ہوگی نا, لازماً ہوگی. بھائی اللہ تعالیٰ پوری کتاب یعنی اس کے پاس موجود ہے, اور چاہے تو وہ ایک ساتھ پوری کی پوری کتاب دے سکتا ہے, لیکن پھر بھی تھوڑا 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 کر کے اللہ نازل کر رہا ہے نا. حالانکہ دین اس سے پہلے مکمل ہو چکا ہے, پھر اب اثر نو ان کو نئے سرے سے دین دے رہے ہیں, ABCD سے سٹارٹ کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام. کیوں بھائی؟ اور پھر قرآن مجید بھی جب مکمل موجود ہے, ایک ساتھ پوری کی پوری نازل ہو جانی چاہیے تھی, پھر کیا وجہ تھی ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیا گیا؟ وہ ہے بڑی حکمت ہے نا, جس کی طرف اب یعنی کہ ہم اپنی توجہ کو مرکوز کر رہے ہیں, اور یہ دیکھیں گے پھر کہ آخر کیا بات ہے نا, کیوں اللہ تعالیٰ نے بتدریج چیزوں کو نازل کیا. اب یہ دیکھیے بات پھر وہی مطلب آ کر رک جاتی ہے. بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ انسان دراصل جب کسی چیز کو سیکھنے لگتا ہے, اور ہر انسان کی جرنی یونیک ہوتی ہے. اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے, بنی اسرائیل کے اوپر دین یا مطلب توریت ان کو دی گئی اور وہ تعلیمات دی گئی, دین مکمل ہوا, یہ تو ان کے لیے ہوا نا. اب جو بعد میں پیدا ہو رہا ہے اور وہ پھر مطلب ایک شعور کی عمر کو پہنچ رہا ہے, اس کی جرنی تو اسی وقت سٹارٹ ہو رہی ہے نا جب اس کو شعور ملا. یعنی پہلے لوگوں نے جرنی کمپلیٹ کر دی, لہٰذا مطلب تم کو بھی وہ کمپلیٹڈ جرنی کے لیول سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. یہ تو ہٹ دھرمی کی بات ہے, انسان وہ نہیں کر سکتا, اٹ از ناٹ پاسبل. اس کو پھر اپنے حساب سے اس کو جو صلاحیت دی گئی, اس کی جتنی عقل ہے نا, اور ایبلٹی ہے مطلب چیزوں کو سمجھنے کی اور پھر اس کو ایکسپٹ کرنے کی, ان پر عمل کرنے کی, وہ جہاں سے سیکھنا شروع کرے گا تو اس کو پھر نئے سرے سے وہ سبجیکٹ دیا جائے گا, نئے سرے سے ہر بار. جسٹ بیکاز مطلب کچھ لوگوں نے پہلے وہ سبجیکٹ کمپلیٹلی پڑھ لیا ہے اور دوسرے نے لیٹ ایڈمیشن لیا ہے. لیٹ ایڈمیشن کیوں لیا؟ کیونکہ وہ بعد میں پیدا ہوا. تو یہ تو زبردستی ہوگی کہ اس کو کہا جائے کہ نہیں بھائی تو وہ لوگوں نے مطلب جہاں تک سیکھ لیا ہے اب تم وہاں سے شروع کرو. تو عزیز ساتھیو, یہ ایک انتہائی فطری پروسیس ہے, یہ اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے نا. اور اب دیکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح کیا گیا. بالکل ابتدائی دور میں ہے نا, یہ حدیث دیکھیے, میں نے آپ سے جو کہا کہ توحید آپ پہلے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے, اور اگر مدعو کی مینٹالٹی کے حساب سے رسالت وغیرہ بتانا اگر مناسب نہیں ہے, کیونکہ اس نے توحید ہی نہیں سمجھی ہے نا, لوگ جلد بازی کرتے ہیں, توحید اس نے ون گاڈ مان لیا, ختم, ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ کود گئے. اور اس کی ڈیٹیل میں آپ سے اس سے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ توحید کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنا, ایمان مجمل ہے نا بتانا, خدا کی ذات کا پورا مکمل تعارف کروانا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ البصیر ہے, السمیع ہے, یہ سب چیزیں بتانا, لوگوں کو پھر سمجھ میں آنا, وہ اس کا اثر ان کے اوپر طاری ہونا ہے نا, ان کے بیہیویئر کے اندر تبدیلی آنا, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے آلریڈی ہم اس کی ڈیٹیل ڈسکس کر چکے ہیں. اب میں اس کے آپ کو دلائل دے رہا ہوں کہ دیکھیے پھر نئے سرے سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لوگوں کو دے رہے ہیں, اور پھر قرآن نئے سرے سے تھوڑا تھوڑا, قرآن نازل ہو چکا ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر, دین مکمل ہو چکا ہے آلریڈی, لیکن نئے سرے سے پھر کیوں دیا جا رہا ہے بھائی؟ یعنی دین کی تعلیمات بھی اور قرآن بھی پھر نئے سرے سے تھوڑا 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 کر کے گریجولی دے.
اس کے دلائل اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ کیا ہے؟ یہ اس میں کیا آپ کو مل رہا ہے؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں، قولوا کہو، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ. یہ پوری جو طویل حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ میلے کے اندر ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. ذو المجاز کا جو ہے نا وہ میلہ لگتا تھا یا سوق بازار لگتا تھا، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ جا رہے ہیں، لوگوں سے پکار پکار کر یہ کہہ رہے ہیں، اور پیچھے جو ہے ایک شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کی طرح ہے نا پیچھے پیچھے ان کے جا رہا ہے. اور جہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک کر لوگوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں، لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، تو وہ پیچھے سے جو ہے آواز لگا رہا ہے کہ یہ انہو صابی، یہ جو ہے باپ دادا کے دین سے پھرا ہوا ہے، کاذب، یہ جھوٹا ہے. تو یہ جو روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے پھر اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یعنی یہ جو پہلے جو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہہ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو پھر جواب دیا کہ وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پوچھا یہ کون ہے جو پیچھے پیچھے ان کو جھٹلانے کی اور ان کے اوپر یہ الزام لگانے کی کام کرتے ہوئے پیچھے پھر رہے ہیں؟ تو کہا ان کے چچا ہیں ابو لہب. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل اب دیکھیے اولین دور ہے، لیکن اب دور اولین ہیں تو ان لوگوں کے لیے ہے نا پہلی مرتبہ ان کے سامنے یہ بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے. اب کتنا بتایا جا رہا ہے بھائی؟ اس میں رسالت ہے؟ آپ بتائیے، ہے بھی اور نہیں بھی. اس کا ڈسکشن آلریڈی میں آپ کے سامنے ڈیٹیل میں کر چکا ہوں. یعنی ظاہر کر کے رسالت بتائی نہیں جا رہی یہاں پر، لیکن لا الہ الا اللہ کے اندر سب کچھ مضمر ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ جو ہے بیج ہے. کوئی اگر وہ مان لے گا تو یعنی رسالت مضمر ہے، اس کے اندر محمد رسول اللہ بتایا نہیں جا رہا ہے نا. تو جو بتایا نہیں جا رہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں بتا رہے، ہم جلدی کر رہے ہیں اس کو بتانے کی. اور کیا اتنا کہنے کے بعد دیکھیے قولوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، رزلٹ کیا ہے؟ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی پاس، آپ سبجیکٹ اے بی سی ڈی کا آپ امتحان لے رہے ہیں، آپ نے صرف اے بی سی ڈی سکھائی ہے، اور اتنا اگر کسی نے لکھ دیا یا پڑھ دیا پراپرلی، مطلب جو اس کے لیے ایگزام پاس کرنے کے لیے ضروری تھا، تو اسے جیسا وہاں پر پاس کہا جا رہا ہے، یہاں پر بھی صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر پاس، تفلحوا. ابھی اس نے محمد رسول اللہ نہیں کہا، اس نے کلمہ تو پورا پڑھنا چاہیے نا بھائی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کیونکہ وہ بالکل بگننگ، ابھی انہیں ابھی اللہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، ابھی تو اللہ سمجھنا ہے انہیں. وہ ایک پرمیشور ہے نا، وہ ایک گاڈ، سپریم گاڈ یہوہ، وہ سمجھنا ہے ان کو پہلے. اور اتنا اگر اس نے سمجھ لیا، کیونکہ ہر چیز وہ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھے گا، آپ ایک ساتھ پورا کا پورا نہیں دے سکتے کس کو بھی. وہ جب اتنے لیول پر آ گیا ہے اور اتنا اسے سمجھ میں آ گیا کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس نے مان لیا اس بات کو، کہہ دیا اپنی منہ سے، اس کے لیے کیا ہے؟ کامیابی کی بشارت. وہ کامیاب ہو گیا. فلاح، تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ رسول اللہ نے دی ہے پاس کی گارنٹی، یہ کوئی دائی نہیں دے رہا، یہ کہ یہ گروپ ہے الگ ہے نا جو ایک نئی بات اسلام کے اندر داخل کر رہا ہے اور لوگوں کو صرف بول رہا کہ بھائی لا الہ الا اللہ مان لو، رسالت نہیں بھی مانے تو تم کامیاب ہو جاتے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بشارت دے رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ پہلا سٹیج ہے، اور اس کا مس یوز مسلمانوں نے بہت کیا ہے. ہم تو کلمہ گو ہیں بھائی، ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا پڑھ لیے، ختم، اب پاس. بولے نا رسول اللہ
یہ اس کا مس یوز ہے. یعنی یہ جو پاس ہونا ہے وہ اس انسان کے انڈرسٹینڈنگ کے لیول کے حساب سے ہے. اس نے اتنا ہی سبق سیکھا ہے اب تک, اور وہ سبق سمجھ میں آ گیا اور اس نے اسے مان لیا, اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ, اس مرحلے میں وہ پاس ہو گیا. اب اگر آگے کا سبق اس کے پاس پہنچنے سے پہلے, اب دیکھیے اس میں پھر اس کے پاس اگلا سبق پہنچنا ہے, پھر اس کو سمجھانا ہے, پھر اس کی سمجھ میں آنا ہے, پھر بالکل بغیر کسی شک کے وہ مان لے کہ ہاں بھائی یہ بات جو بتائی ہے بالکل صحیح ہے. پھر اس کے بعد ایکسیپٹنس کا ایک مرحلہ آئے گا کہ وہ کہے ہاں میں مانتا ہوں, میں بھی مانتا ہوں اس بات کو, سیکنڈ سٹیپ کو میں مانتا ہوں. تو پھر یعنی کہ وہ وہاں پر آ کر اگر مانے گا, سیکنڈ سٹیپ سمجھ میں آنے کے بعد مان لے گا, پاس ہو گیا. لیکن سمجھ میں آنے کے بعد نہیں مانے گا, وہاں آ کے فیل ہوگا, کیونکہ امتحان میں ہے, وہ ہم میں سے ہر ایک امتحان میں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تھوڑا سا یعنی کہ فلسفہ ٹائپ میں کمپلیکیٹڈ محسوس ہو سکتا ہے, اوکے, لیکن یہ سٹیجز ہیں. جیسا ایک بچہ ایل کے جی پاس ہو گیا, لیکن یو کے جی میں آنے کے بعد اس کی پوری تعلیم اسے مل گئی, لیکن وہ ایگزام میں اس نے وہ ٹھیک سے نہیں لکھا, تو وہ یو کے جی میں آ کر فیل ہو جائے گا. ایل کے جی تو پاس تھا, یو کے جی میں آ کر فیل ہو گیا. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ پہلے اس کے سامنے رکھا جائے گا, بہت امپورٹنٹ ہے. 1/3 قرآن لا الہ الا اللہ بتا رہا ہے, توحید بتا رہا ہے, کیونکہ وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اور وہ اس نے مان لیا تو وہاں اس کے لیے کامیابی ہے نا. پھر اس کے بعد اب اگلا سبق اس کو دیا جائے گا, ہے نا. اگلا سبق اب آپ دیکھیے, میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک اور, یہ بالکل بگننگ کی سٹیج ہے. اور بگننگ کس کے لیے؟ اس کے لیے, مدعو کے لیے. آج وہ پیدا ہوا ہے نا, یا آج وہ بالغ ہوا, آج وہ باشعور ہوا, آج سے اس نے سیکھنا شروع کیا ہے, بگننگ سٹیج ہے اس کی. یہ ہر انسان کے لیے اپنی زندگی میں الگ الگ وقت پر آئے گی, ہے نا. اب آپ اور آگے اس سے دیکھیں, یہ ترمذی کی حدیث ہے, ایک اور انداز میں وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے کہا, من قال, جس نے کہا لا الہ الا اللہ. اب دیکھیے اس نے پورا نہیں کہا, رسول اللہ خود بتا رہے ہیں, کلمہ پورا نہیں بتا رہے ہیں. من قال لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ بھی نہیں ہے اس میں, لیکن رزلٹ کیا ہے؟ دخل الجنہ. کہاں جائے گا وہ؟ جنت میں جائے گا. یعنی انسان اپنی زبان میں کہہ رہا ہے, چونکہ اس کے پاس ابھی صرف اتنی ہی بات پہنچی ہے, لیکن وہ بات اسے سمجھ میں آ گئی کہ گاڈ از ون, ہی alone should be worshipped. پرمیشور ایک ہی ہے, اسی کی اپاسنا کرنی چاہیے. اس نے اتنا ہی مانا, اس کے لیے کیا بشارت ہے؟ دخل الجنہ, وہ جنت میں جائے گا. ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے مگر کہ ہم یہ بشارت کسی کو دے دیں, ہم بولے ارے کیسا بول دیتے بھائی, آپ جنت میں جانے والے. ابھی انہیں محمد رسول اللہ نے بولا نا, ہم تو اس کے ایمان کو نہیں مانیں گے. خود پوچھے آپ سے, اور آپ کی بات رسول اللہ کی بات سے زیادہ امپورٹنٹ مان لے اب ہم, آپ نہیں مانیں گے تو لہذا اس کا ایمان کا کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. جبکہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کہہ دو جنت میں جاؤ گے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ پہلا سٹیج ہے, سمجھنے کی بات یہ ہے, یہ پہلا سٹیج ہے. وہ اسے اتنا ہی پتا چلا, اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے توحید, وہ سمجھ میں آیا اور اس نے اسے ایکسپٹ کر لیا. اس نے ایکسپٹ کر لیا, وہ جنت میں جائے گا. لیکن امتحان جاری ہے ابھی, ہے نا. وہ سٹیج پر آ کر اس نے وہ سٹیج کمپلیٹ کر لی, اس نے وہ چیز مان لی, ڈکلیئر کر دی, ہے نا. اس سے پہلے وہ جب تک توحید ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آئی, اس نے نہیں کہا, نہیں مانا, یعنی کہ وہ ابھی بھی انڈر پروسیس ہے, وہ پہلا سٹیج ہی نہیں سمجھا ہے. اور اس کو کتنا سمجھ میں آیا, کتنا نہیں آیا, کتنا وہ جان بوجھ کر, یعنی کہ اگر چھپا رہا ہے تو کتنا جان بوجھ کر چھپا رہا ہے, یا واقعتاً وہ نہیں سمجھا ہے اس لیے وہ نہیں کہہ رہا ہے, یہ باتیں مجھے اور آپ کو نہیں معلوم ہو سکتی, کیونکہ یہ تو دلوں کا حال ہے جو اللہ جانتا ہے. ہم دل میں گھس کے جو ہے دیکھ لیے ویسے حرکتاں کرتے, ایز اف وی نو,
کہ اس کو سمجھ میں آ گیا بھائی، اس کو پورا سمجھ میں آ گیا لیکن نہیں بول رہا. دیکھو آپ کو کیسا معلوم اس کو سمجھ میں آ گیا؟ آپ کے پاس کوئی ایسا آلہ ہے، کوئی ایسا پیمانہ ہے اس کی سمجھ کو تول کر ناپ کر، ہے نا، اس کا کچھ آپ کو میجر کرنے کے لیے کہ اس کو پورا سمجھ میں آ گیا، پھر بھی نہیں بول رہا انہیں، دوغلا پن کر رہا انہیں، سامنے سے ہو بول رہا لیکن انہیں پھر وہ بھی نہیں کر رہا. یہ چیزیں ہمارے ڈومین میں ہے نہیں، ہے نا. زبردستی ہم ان چیزوں کو لے کر اس کے اوپر یعنی کہ اپنا کنٹرول اور اپنا حکم لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال عزیز ساتھی، یہ کیا ہے؟ یہ فرسٹ سٹیج ہے. اوکے، اس کے اور آگے ہم بڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے دوسرا سٹیج، میں قرآن کی آیت سے آپ کو دوسرا سٹیج بتا رہا ہوں. اب توحید مل گئی، اب اس کے بعد توحید کے حوالے سے آخرت، ہے نا. اب دیکھیے کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ ان الذین آمنوا، یقیناً جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، جو ایمان لائے، یقیناً جو کوئی ایمان لائے، والذین ہادو، اور یہودی، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور وہ جو نصارہ یا عیسائی کرسچنز ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں یعنی ہماری ہندو قوم، ٹھیک ہے. من آمن، اب دیکھیے ان میں سے جو کوئی، من آمنا، جو کوئی ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک اعمال کیے. اب ایمان میں کتنی چیزیں ہو گئی بھائی؟ یہاں پر دو ہی چیزیں ہو گئی کہ وہ اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا. رسالت کا ذکر ہے اس آیت میں؟ رسالت کہی گئی اس آیت میں؟ نہیں کہی گئی. من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لایا وہ، ان میں سے کوئی بھی، اوکے، ایمان والے، یہودی، نصارہ، ہندو، صابین، اوکے، ان میں سے جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، وعمل صالحا، تو کیا ہے ان کے لیے؟ فلہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے نزدیک ہے. کون بول رہی ہے؟ کون بول رہی ہے؟ کوئی دائی بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں، اللہ خود بول رہا بھائی، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم کی گنجائش نہیں، یعنی کامیابی ان کو مل جائے گی. کیا کرنے پر بھائی؟ توحید اور آخرت مان لی اور عمل صالح کیا. رسالت مانے ابھی نو؟ آیا آیت میں رسالت کی بات آئی؟ پتہ چلا رسالت نہیں مانی ابھی اس نے، نو پرابلم. اللہ دیکھیے، اللہ دے رہا ہے یہ کامیابی کی ضمانت، یہ کوئی میں اور آپ نہیں دے رہے ہیں. اس نے توحید مان لی اور آخرت مان لی اور بس عمل صالح اس نے کیے، نیک اعمال، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، صدقہ خیرات کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، ہے نا، بیماروں کی عیادت کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، نیک اعمال کیے اس نے. اتنے پہ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا، مگر ہمارے دل چھوٹے ہو جاتے ہیں، ہم بولتے ہیں ارے کیسا انہیں رسول اللہ کو نہیں مانا نا، انہیں جنت میں نہیں جا سکتا ہوں، ہم تو قبول نہیں کریں. یہ ٹائپ ہے ہمارا. اور کوئی اگر کہہ رہا ہے کہ بھائی اتنا کافی ہے، یہ کیوں دیکھیے اب یہ کافی کیسا ہو گیا؟ اب ہمیں سمجھنا کیا چاہیے کہ وہ اب یہ سٹیج تک آیا ہے. وہ فرسٹ سٹیج کیا تھی؟ صرف اللہ کو ایک مان لینا، وہ فرسٹ سٹیج تھی. پھر اب اس کے بعد اب اس کے سامنے اللہ کے حوالے سے اور باتیں بتائی گئی، ہے نا. اللہ جیسے میں نے آپ کے سامنے آلریڈی ڈیٹیل رکھ دی، اللہ البصیر ہے، السمیع ہے، العلیم ہے، الشہید ہے، الحسیب ہے. وہ حساب کتاب لے گا، وہ ایک دن ہے جو اس نے مقرر کیا ہے، اس دن وہ حساب کتاب لے گا، ہے نا. اعمال تولے جائیں گے، جو سارے ہمارے کرم ہیں، ہے نا. نیائے دیوس ہوگا اور نیائے تلا استھاپت ہوگا، میزان قائم کیا جائے گا، اور اعمال جو ہے اس نیائے تلے کے اندر جو کرم ہیں، اچھے جو کرم ہیں پنیہ، اور برے جو کرم ہیں پاپ، وہ تولے جائیں گے. اور پھر جس کسی کے پنیہ زیادہ ہوں گے تو پھر وہ سورگ میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا. اور جس کسی کے پاپ زیادہ ہوں گے تو وہ ناکام ہو جائے گا، وہ نرک میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا. یہ آخرت کا کانسیپٹ بتا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ توحید سے جڑا ہوا ہے. وہ
اور اسی تصور سے، کیونکہ وہاں پر توحید ہی کی اور زیادہ ڈیٹیل ہے اور اس حوالے سے آخرت بتائی جا رہی ہے، وہی چیزیں ہیں جو انسان کو کیا کرتی ہیں، بااخلاق انسان بناتی ہیں. بھائی وائی شوڈ آئی کنٹرول مائی سیلف، میں کیوں اپنی خواہشات پر قابو رکھوں جبکہ میرے پاس موقع ہے نا، جگہ جگہ میرے پاس موقع ہیں. کیونکہ میرے رب کو پاکیزگی، پرہیزگاری، اچھائی پسند ہے، اور ناپاکی اور بےہودہ پن ہے نا، یہ اللہ کو ناپسند ہے. اور پھر وہ حساب کتاب لینے والا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ دیکھ رہا ہے، وہ پوچھے گا مجھ سے. نیائے دیوس جب ہوگا، آخرت کا دن جب ہوگا، تو وہ میرا رب پوچھنے والا ہے، میرا اللہ پوچھے گا، میرا پرمیشور پوچھے گا مجھ سے. لہذا میں نہیں کر سکتا، میں برائی نہیں کر سکتا، میں اچھائی ہی کروں. یہ اچھا انسان عاملہ صالحا، یہ دو چیزیں اس نے مان لی اور اس نے اچھے اعمال کیے. اور اچھے اعمال کوئی آپ اور آپ کے میرے پاس اسلام کے کوئی خصوصی اچھے اعمال ہیں کیا؟ جھوٹ بولنا ہر ایک کے نزدیک برا ہے نا، ایون دہریوں کے پاس جھوٹ بولنا بری بات ہے. کوئی ایک ہماری ایکسکلوزیو جو ہے دین کی بات تھوڑی ہے. آؤٹ آف کانٹریکٹ کسی کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم رکھنا تقریباً لوگوں کے پاس یہ ایک بری بات ہے. بھئی شادی کرو، کورٹ میرج کر لو، یا پھر آپ کی جو بھی ودھی ہے، آپ ہندو ہے تو آپ وواہ کر لو، آپ مسلم ہے تو نکاح کر لو، آپ عیسائی ہے وغیرہ وغیرہ، میرج کر لو. وہ کانٹریکٹ کے بعد ہی مطلب وہ ایک پسندیدہ عمل مانا جاتا ہے. یہ کوئی ہماری یعنی کہ وہ نہیں ہے کہ بے راہ روی اور جو ہے زنا کرتے ہوئے پھر رہے ہیں تو ہے نا باقی دنیا تو اسے اچھا سمجھ رہی ہے، صرف اسلام میں اس کو کوئی خصوصی جو ہے جرم مانا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. جتنی کامن چیزیں ہیں برائیوں کی وہ سب لوگ کہتے ہیں ہے نا، کہ وہ مطلب میجورٹی، اب ہر کوئی نہیں کہتا ہوگا لیکن میجورٹی انسانوں کی، انسان کی فطرت یہ پکار پکار کر کہتی ہے کہ ہاں بھئی یہ فلاں چیز جو ہے اچھائی ہے، سچ بولنا اچھائی ہے. شادی کے بعد ہی عورت اور مرد کا ملنا ایک اچھی بات ہے، بغیر اس کے بری بات ہے. یہ انسان کی فطرت پکار کر کہتی ہے. عاملہ صالحا، اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں یہاں پہ. اس نے وہ اتنا کر لیا، اس کے لیے وہ پاس ہے. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایک پازیٹیو انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم کی جو ہے گنجائش نہیں ہے. پتہ چلا کہ وہ دوسرے سٹیج میں آ گیا، اسے آخرت بھی سمجھ میں آ گئی، اس نے ایکسیپٹ کر لیا، اس کو تو پاس ہو گیا. وہ سٹیج میں آ کر جتنا معلومات حاصل ہوئی ان کو مان لیا اس نے، وہ پاس ہو گیا. اور اگر اگلی سٹیج پہنچنے سے پہلے مر گیا تو وہ جنت میں جانے والا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اتنا ہی سمجھ میں آیا جتنا سمجھ میں آیا اس نے مان لیا. آگے کا کچھ پتا چلنے سے پہلے انتقال ہو گیا. کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. دیجئے بشارت لوگوں کو، اللہ بشارت دے رہا ہے قرآن مجید میں، ہے نا. ہم بھی یہ بشارت، افسوس کی بات ہے کہ نہیں دیتے، اور بشارت دینے والوں کے اوپر ہم الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اہمیت کو ختم کر دیا، اس نے شریعت محمدی کو بالکل لائٹ لے لیا، لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کہتے شریعت محمدی کی. اس انداز میں لوگوں کو یہ بات پیش کرتے ہیں اور مشتعل کرتے ہیں اور مسلمان جذباتی ہو جاتے ہیں. ارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانے تو کیسا؟ یہ انڈرسٹینڈ آپ لوگ بات سمجھ پا رہے ہیں نا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں آپ کو ٹھیک سے، کیونکہ بڑی سینسیٹیو یہ پوائنٹ ہے. اور اس کے اور آگے آپ بڑھیے، دیکھیے یہ سیکنڈ سٹیج ہے. اگر اس کو موٹا موٹا ہم ایک ہے نا لینڈ مارک کی طرح ایک سٹیج کہہ لیں تو یہ سیکنڈ سٹیج. اور ایک آپ کو سٹیج بتاؤں میں آپ کو، تیسری سٹیج یہ دیکھیے، من شہید ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. یہ بھی سٹیج آئے گی، ہے نا. کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ من شہیدہ، جس نے گواہی دی، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام کر دی. یہ تیسرا سٹیج. اگر آپ اس کو موٹا موٹا ایک سٹیج کنسیڈر کر لیں، ایک بینچ مارک یا ایک مائل سٹون آپ اس کو سمجھ لیں کہ جس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اس نے توحید مان لی، اس نے آخرت مان لی، اور پھر یہ بھی سمجھ میں آ گیا وداؤٹ اینی ڈاؤٹ کہ ہاں یہ اللہ کے آخری پیغمبر، اور اس نے پھر وہ بات مان لی، پاس ہو گیا.
لیکن اس کا ایگزام ابھی بھی باقی ہے، جب تک اس کی زندگی رہے گی اس کا ایگزام باقی ہے، کیونکہ پھر اس کے اور آگے اگلا سبق آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگلا سبق آئے گا، اس کے سامنے پھر اور دین کے حوالے سے تعلیمات آئیں گی، وہ تعلیمات اس کو سمجھ میں آئیں گی، ہے نا. پھر ان کو اختیار کرنا، اس کا امتحان اس کے سامنے ہوگا. اور اس نے مطلب اختیار کر لی، وہ پاس ہو گیا. اس نے اختیار نہیں کی، وہاں فیل ہونے کی گنجائش ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پھر پورا لائف لانگ کا ایک پروسیس ہے لگاتار. کیونکہ دین اس نے ایکسپٹ کر لیا، اب وہ دین کی اور مزید 1 by 1 ہے نا تعلیمات کو حاصل کرتا چلا جائے گا. پھر وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، پھر وہ اس کو سمجھ میں آئیں گی، پھر وہ اس کے سامنے وہ امتحان والی کیفیت آتی رہے گی. لگاتار ہر لمحہ امتحان کا ہے نا گزر رہا ہے کہ بھئی جو سچائی ہے اس پر، یعنی جو سیکھ چکے ہیں اس پر قائم بھی رہنا ہے، اور پھر جو دین کے حوالے سے جو تعلیمات ہمارے علم میں نہیں تھی، حالانکہ اللہ نے تو پہلے دے چکی تھی، ہمارے علم میں نہیں تھی، لیکن وہ بات ہمارے علم میں آئی. جب آئی اور کلیئر ہو گیا کہ ہاں اب یہ حق ہے، تو پھر وہ اختیار کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا اس کی انا آڑے آتی ہے، یا اس کی خواہش نفس آڑے آتی ہے، یا سوسائٹی کیا کہے گی یہ بات آڑے آتی ہے، اور وہ وہاں پر پھر اللہ کی بات کو، اس کے رسول کی بات کو ترجیح دیتا ہے، یا سوسائٹی کو، یا اپنی انا کو، یا اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے. یہ امتحان میں پھر لگاتار انسان چلتا رہے گا. اور بہرحال وہ پھر فائنلی ایک ایسے اپنی موت کے یعنی کہ موقع تک جائے گا، جب اس کا وقت اس دنیا میں ختم ہو جائے گا تو وہ مر جائے گا. اور پھر جب پوری زندگی کے اندر ہر لمحہ اس نے جب جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب لے کر اللہ تعالیٰ حساب کرنے والے ہیں. فائنل ورڈکٹ جو بالکل الٹیمیٹ، اب اس کی مطلب رزلٹ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بیان کریں گے، ہے نا. تو بہرحال میں ابھی ایمانیات کے حوالے سے 3 باتوں کی تدریج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے اور قرآن کی آیت کے حوالے سے ہیں، ایک ریالٹی ہے یہ، ہے نا. کہ جب آپ پریزنٹ کریں گے کسی کو، آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ پریزنٹ کرنا ہے. اس میں توحید سب سے امپورٹنٹ ہے، اوکے. اور توحید خوب سمجھانے کے بعد میں، اور آسانی سے آتی ہے لوگوں کی سمجھ میں، لوگ مانتے ہیں، تو پھر وہ سمجھ میں آنے کے بعد میں آپ اس کے حوالے سے آخرت بتائیں گے. یہ عمومی ترتیب ہے، اوکے، عمومی ترتیب ہے. اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ سب دینے کے بارے میں ڈیسائیڈنگ فیکٹر مدعو کی کیفیت ہوگی. وہ لینے کے لیے ریڈی ہے، ایک ساتھ پورے کا پورا آپ دیجئے، فاسٹ لے گا فاسٹ دیجئے، نہیں سلولی 1 by 1 لیتا ہے سلولی دیجئے. اور اس میں بھی ایک چیز لے کر بڑا وقت وہ اگر گزارنا چاہتا ہے اس ایک چیز کے اوپر اور اگلی چیز لینے سے پہلے، تو پلیز آپ اس کو اس کا ٹائم دیجیے، کیونکہ اسے گرو خود سے ہی ہونا ہے، اوکے. اور پھر اس کے بعد میں آتی ہے عمل کرنے کی باتیں، یہ ایمانیات والی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ صرف اتنی بھی نہیں ہے نا، آپ جانتے ہیں ایمان مفصل میں تو ابھی فرشتوں پر ایمان ہے، ابھی یعنی اللہ کی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے نا. اور پھر اپنے تقدیر کے شر اور خیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان لانا ہے. آخرت کے دن پر یعنی یہ بات تو آ گئی. پھر باسی بادل موت بھی یعنی کہ وہ بھی اسی کے حوالے سے ہے. سب چیزیں بھی تو ماننی ہے، تو مانے گا وہ، ہے نا. جیسے جیسے یعنی تدریج کے ساتھ گریجولی اس کے سامنے باتیں آتی چلی جائیں گی، وہ مانیں گے. اور اس میں ایک اور پوائنٹ ہے، میں اب صرف یہاں مینشن کر رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل آگے کے ٹاپکس میں آئے گی، کہ یہ جو دعوت ہم دے رہے ہیں توحید کی اور پھر مطلب آخرت کی اور پھر رسالت کی، اس میں دعوت دینے کے درمیان یعنی اس مرحلے میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ اسے بتانا ہوگا کہ یہ جو خدا ایک کا جو کانسیپٹ ہے یہ صرف ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس جو کتابیں اللہ کی نازل کی ہوئی پہلے سے موجود ہیں ان میں بھی یہی کانسیپٹ ہے. آپ کے جو بڑے ہیں ریلیجیس گریٹس، انہوں نے بھی یہی بات بتائی ہے، اور ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ان بڑوں کو بھی ہم مانتے ہیں. وہ ماننا ایمان لانے کے اعتبار سے ہوگا یا پھر صرف ان کی بات سچ تھی، وہ بھی حق پرست تھے، اس حد تک بولنا ہوگا، ان کی تصدیق کرنا ہوگا، یہ ڈیٹیلز بعد میں آئیں گی، ہے نا.
یہ سب بھی علم کے اوپر ہی ڈیپینڈ ہوتا ہے. ہمارے بھی ہم سیکھیں گے, ہمارے سامنے وہ تمام تفصیلات آئیں گی, اس کے بعد ہی ہمیں ماننا ہے. لیکن یہ بھی ایک مرحلہ ہے. اوکے, یعنی کہ گویا یہ کہ اس کے قرآن مجید پر ایمان لانے سے پہلے آپ کو اس کی کتاب پر ایمان لانا ہے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے آپ کو اس کے پیغمبر پر ایمان لانا ہے. یعنی عیسائی اگر ہے تو آپ کو یہ ڈکلیئر پہلے کرنا ہوگا کہ آئی بلیو ان جیزس. پھر وہ پلٹا کر یعنی کہ اس کا دل نرم ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے وہ راضی ہوگا. اور بالکل اسی طرح آپ کو کہنا ہوگا کہ آئی بلیو ان دا ہولی بائبل ایز دا ورڈ آف گاڈ, ہے نا. اور یہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں, بڑی اس کے اوپر بحثیں ہیں, وہ انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں, حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے آئندہ آئیں گی. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھی جو ہے یعنی یہ ترتیب میں بھی ایک اپروچ ہے جو اللہ بتا رہا ہے, وہ اپروچ کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. اوکے, تو یہ 3 سٹیجز میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں, اور یاد رکھیے گا کہ یہ تو 3 میں نے براڈ کلاسیفیکیشن میں آپ کے سامنے رکھے ہیں, ورنہ درمیان میں بھی سٹیجز ہوں گے اور پھر یہ 3 کے بعد میں بھی سٹیجز ہوں گے. اب ہم اکثر جو ہمارا مس یوز کرنے کا معاملہ ہے مسلمانوں کا, وہ بھی ایسے ہی ہے. یعنی اب یہ والی جو حدیث ہے کہ من شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار, جس نے یہ گواہی دے دی کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اللہ نے جہنم حرام کر دی. ختم, اب کچھ بھی کر سکتے. یہاں سے یہ ڈائیورژن لے لیتے ہم, اب زنا کرے تو بھی پرواہ نہیں کرتے, اور پھر چوری کرے بھی تو پرواہ نہیں, سود کھائے بھی تو پرواہ نہیں, ہے نا, جو بھی, اب گالیاں بکتے, غیبت کرتے, چغلی کرتے, ہر قسم کی یعنی بے حیائی اور بیہودی کی کام کرتے. کیا بولے تو اب دیکھو اللہ کے رسول بولے نا, یہ اس کا مس یوز ہے. یہ ایک مرحلہ ہے, ایک سٹیج ہے. آپ جب اس سٹیج پہ پہنچتے اور اس وقت آپ اتنا کہتے اور یہ مان لیتے, یہ گواہی دیتے, یہ یہاں آپ پاس ہو گئے. لیکن پھر اس سٹیج کے آگے اب آپ کو پھر اب یہ جو بولے نا, اس کی وجہ سے آپ کو اور آگے چیزوں کو معلوم کرنا ہے. جب آپ بولے اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, تو پھر اللہ کی بندگی کا اور کیا کیا مطلب ہوتا. اس کی بندگی کا مطلب یہ بھی ہے, اس نے حکم دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو. اس نے کہا ہے تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو, غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. اس نے حکم دیا ہے زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, زنا نہیں کر سکتے. یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے یہ. اور محمد رسول اللہ بھی مان لیے, تو پھر اب وہ سب چیزوں کو جب کریں گے تو رسول اللہ جیسا بتائے تھے ویسا کریں گے. اب نماز پڑھنا, وہ تو اپنے ٹائپ سے نماز پڑھ لیتے, جیسا دل میں آیا, اوندھے لیٹ کے, ہے نا, کچھ کلاٹیاں مار کے, کچھ تو بھی ایسا کر لے سکتے کیا؟ پتا چلا نہیں, محمد رسول اللہ کا مطلب, ماننے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں, اسی طریقے سے نماز پڑھی جائے گی. زکوٰۃ بولے تو الٹپ اپنے اندازے سے, اپنے حساب سے, جو پسند آیا اتنی زکوٰۃ, جس چیز پہ پسند آئی اس پہ زکوٰۃ نکال دینا, کم اور زیادہ کر دی اپنے حساب سے نہیں. رسول اللہ نے بتایا ہے, آپ کو کرنا پڑے گا. آپ اگر صاحب نصاب ہیں اور وہ بات آپ تک پہنچ چکی ہے, آپ کے علم میں آ چکی ہے, آپ سمجھ چکے ہیں اللہ کا حکم ہے, اس میں کوئی ابھی شک کی گنجائش باقی نہیں ہے, آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. پھر آپ ٹالتے ہیں تو آپ وہاں پر گنہگار ہوتے. یہ سب چیزیں ہیں. زنا آپ نہیں کر سکتے جب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ کیونکہ اللہ کا حکم ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید کی. اچھا, آلٹرنیٹو کیا ہے؟ نکاح کر سکتے ہیں. کیسے کریں گے, کتنوں سے کریں گے, کس کس سے کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, رسول اللہ بتائیں. فالو کرنا پڑے گا نا. پھر وہ اس میں اگر پھر بے تکا پنا آپ کریں گے, جیسے 2 بہنوں سے شادیاں نہیں کر سکتے, آپ نے اب کی, بات معلوم ہونے کے بعد آپ جا کر اگر کرتے ہیں تو پھر آپ گناہ کر رہے ہیں, وہ حرام ہے, وہ نہیں کر سکتے. یہ سب چیزیں, مطلب میں اس کی اور زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, امید ہے کہ اتنے میں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. بھائی امتحان تو ہر لمحہ جاری ہے, اور پھر جو کچھ آپ آلریڈی سیکھ چکے ہیں, جس پر آپ آلریڈی عمل کر رہے ہیں, اس کو بھی تو کنٹینیو کرنا ہے. اس میں سے آپ نے اگر کسی مرحلے پر آ کر, یعنی کہ کسی چیز سے آپ اگر پھر گئے تو پھر وہاں آپ کے فیل ہو جانے کا امکان ہے. یعنی مثال کے طور پر وہ صحابی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ احد کے میدان سے, مجھے نام یاد نہیں ہے, کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہو رہے ہیں, اور الگ الگ جو شہید ہو گئے ہیں ان کا نام لے لے کر ان کے کارناموں کی تعریفیں ہو رہی ہیں.
ایک صحابی کا نام آیا اور کسی اور مطلب جو صحابی جو غازی تھے جو واپس لوٹ رہے تھے، انہوں نے کہا ارے وہ جو شہید ہوئے وہ تو جنتی. رسول اللہ نے سنتے ہی کہا کہ مجھے تو ان کا نام جہنمیوں میں بتایا گیا. صحابہ ایک دم شوق ہو گئے، ارے یعنی رسول اللہ کے ساتھ اعلائے کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو غالب کرنے کے لیے وہ تو جنگ میں شہید ہوئے ہیں، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام جہنمیوں میں بتایا گیا. تو پتہ چلا رسول اللہ نے کہا جاؤ جا کر دیکھو. تو پھر میدان میں واپس لوٹے اور مطلب لاشوں میں تلاش کیا، تو پھر ان کی جو ہے لاش ملی، تو دیکھا گیا کہ انہوں نے آخری وقت خودکشی کری. یعنی جو زخم ان کو ملے تھے اس کی جو تکلیف تھی وہ برداشت نہیں کر سکے، تو آخری موقع پر کیا ہوا، انہوں نے اپنی تلوار زمین میں گاڑی اور اپنے آپ کو اس کے اوپر پھینک دیا اور خودکشی کر. اور خودکشی اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. آخری موقع پر انہوں نے مطلب دیکھیے اب لا الہ الا اللہ بھی کہا، آخرت پر بھی ایمان لائے، عمل صالح بھی کر رہے تھے، محمد رسول اللہ کو بھی مانا، اور پھر اس کے بعد میں یعنی نیک اعمال کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان انہوں نے اللہ کے دین کے لیے لگا دی، لیکن اس میں بھی آخری مرحلے میں نافرمانی ہو گئی، بڑی نافرمانی ہو گئی، انہوں نے خودکشی کر لی. رسول اللہ نے کہا ان کا نام جہنم میں بتایا گیا. یعنی امتحان ہر وقت جاری ہے، ہر لمحہ. اوکے، یہ ہیں باتیں ہمیں سمجھنے کی. اور پھر اس سے اور آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو عزیز ساتھیو یہ n نمبر آف سٹیجز ہیں لگاتار. میں نے تو بس براڈ آپ کو 3 کیٹیگری 3 سٹیپ بتائے ہیں، براڈ سٹیپس ہیں. ان تینوں کے درمیان میں بھی اور مرحلے آئیں گے. یہ اتنی باریکی سے جائزہ لینا ہمارے بس کا ہے نہیں، جائزہ ہمیں لینا بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے نا جائزہ لینا، حساب کتاب کرنا. لیکن کوئی اس سٹیج پر جیسے ہی پہنچا اور اس نے وہ سٹیج پاس کر لیا تو ہم اسے پاس ہونے کی گارنٹی ہم دے دیں. رسول اللہ نے دی، اللہ نے دی. وہاں پر بھی ہم وہ پاس والی خبر کو اس سے روک کر رکھیں ہے نا، اور کہیں کہ نہیں تو نے کمپلیٹ نہیں کیا ہے ابھی ایگزام، ہے نا. تو یہ ہماری طرف سے زیادتی ہو رہی ہے. اوکے، دائی اس طرح کی زیادتی کر رہے ہیں. اوکے، اور پھر اس میں جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھیے آگے چل کر نماز پڑھنے میں جلدی، کہ جیسے اس نے کلمہ پڑھا سب چیز فرض. بھئی اس پر فرض اس کے اپنے وقت پر ہوگی، حالانکہ اللہ نے فرض کر دی ہے، مگر اسے جب سمجھ میں آئے گا، اس کا جب جی چاہے گا کہ میں اپنے رب کے آگے گر جاؤں، سجدہ ریز ہو جاؤں، نماز میں کھڑا ہو جاؤں، رکوع کروں، سجدہ کروں، کیونکہ اسلام کا یہی مطلب ہے نا، ہمارا دل چاہے اللہ کے آگے جھک جانا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے جھکا دینا. یہ کیفیت تو اندر سے آنی چاہیے. تو جب بھی آئے گی، کیونکہ وہ ایک جھاڑ ہے، وہ بیج اس شخص نے ایکسپٹ کر لیا ہے اور اب وہ جھاڑ بڑا ہو رہا ہے، ٹائم لگے گا. کوئی جلدی بڑا ہو جائے گا، بڑی تیزی سے وہ نمازیں اور روزہ اور زکوٰۃ اور وہ سب چیزوں کو اختیار کر لے گا، اور باقی ساری نیکیاں، رائٹس اینڈ یعنی کہ ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز، حلال حرام ہر چیز وہ بڑی تیزی سے کر لے گا. لیکن کچھ لوگوں کو وقت لگے گا، برائیوں کو چھوڑنے میں بھی وقت لگے گا، نیکیوں کو اختیار کرنے میں بھی وقت لگے گا. اس کو اس کے حساب سے وقت لینے دیں. اس پر برہم مت ہوئیے، اس پر غضبناک مت ہوئیے، غصے میں مت آئیے کہ ارے نہیں کر رہا. اور ماحول دیجیے. آپ کا کام کیا ہے؟ ماحول دینا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. آپ خود نیک عمل کر رہے ہیں، بلانے والے. کیوں؟ یہ نیک عمل کیا ہے؟ ماحول دینا ہے. جیسا ایک بیج آپ بوئیں گے تو اس کو انوائرمنٹ دینا، سوٹیبل انوائرمنٹ، آپٹیمم گروتھ کے لیے بیسٹ انوائرمنٹ دینا. جتنی دھوپ اس کو ضرورت ہے اتنی دینا. ہر جھاڑ کو سیم لیول کی دھوپ نہیں چاہیے رہتا، کسی کو کم چاہیے رہتا، کسی کو زیادہ چاہیے رہتا، کسی کو بالکل نہیں چاہیے، ہمیشہ اس کو چھاؤں میں رکھنا پڑتا. تو کس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے؟ وہ جھاڑ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے نا. اور پانی بھی ہر ایک کوئی ایک ہی حساب سے نہیں ڈالتا، اور پھر فرٹیلائزر اور منرلز وغیرہ کچھ دینا ہے تو ہر ایک کو ایک ہی ٹائپ کا نہیں ڈالتا، ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ. تو مدعو کا لحاظ رکھیے خدا کے لیے، اور وہ اپنے حساب سے پھر جب سمجھ میں اس کو آئے گا وہ خود اٹھے گا، اپنی مرضی سے اللہ کے سامنے جھک جائے گا نماز میں، رسول اللہ کو مانے گا، ساری کتابوں کو مانے گا، ہے نا. یہ سب چیزوں کو وہ کرے گا، سٹیپ بائی سٹیپ کرے گا. گناہوں کو چھوڑنے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. اب دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے آلریڈی یہ بات آ گئی کہ دین موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مکمل ہو گیا. یہ تو ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں.
یعنی اور اس سے پہلے کے جتنے پیغمبر آئے سب کے پاس مکمل دین رہا ہے. یہ تو ایک آپ کو قرآن سے اگزامپل دینے کے لیے میں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات رکھی. دین مکمل ہو گیا ہے, حلال اور حرام جو چیزیں ہیں وہ بھی پہلے سے طے ہیں. شراب حرام پہلے سے تھی, توریت میں شراب حرام ہے پہلے سے, لیکن اب پھر سے نئے سرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کو, صحابہ کرام کو, پھر نئے سرے سے دھیرے دھیرے کر کے اب حرام کرنے کی کیا بات بھائی؟ حرام پہلے سے ہے نا, دین پہلے سے مکمل ہو چکا ہے, حرام حلال پہلے سے طے ہے. قرآن یعنی یہ شراب جو ہے پہلے سے ایک بری اور ناپاک چیز ہے, حرام ہے. پھر یہاں لوگوں کو کیوں یہ دیا جا رہا ہے پھر سے تدریج؟ کیونکہ انسان یہ لوگوں کو پھر سے نئے سرے سے دیا جا رہا ہے. تو اس سے یہ اصول قائم ہوتا ہے کہ ہر کسی کو جب وہ نیا آتا ہے تو اس کو پھر یہ تدریج دی جائے. یہ دیکھیے, یہ شراب کی حرمت کی یہ جو 3 یعنی کہ مرحلوں کے اندر ہے نا ممانعت جو آئی ہے, حرمت آئی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیا ہے دیکھیے اب یہ یسألونک عن الخمر والمیسر. اب یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ پوچھنے والے کون؟ ایمان والے ہیں, غیر ایمان والے ہیں؟ کون ہے بھائی؟ ایمان والے آ کے پوچھ رہے ہیں. اوکے, اب انہوں اللہ کو مان لیے, انہوں آخرت کو مان لیے, انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیے, ٹھیک ہے. انہوں اب دیکھیے ذرا مطلب غور کریے اس بات کو. یسألونک کا مطلب کیا ہے؟ ان سے کہا گیا یا انہوں نے آ کے پوچھا؟ کیا بھائی؟ انہوں نے آ کر پوچھا, یعنی انہوں نے آ کر پوچھنے تک ادھر سے کیا کیا گیا؟ انتظار کیا گیا. رسول اللہ جا کے پہلے سے بولے نہیں ان کو ارے تم ایمان والے ہو گئے نا, شراب چھوڑ دو. نہیں, انتظار کیا گیا. کیوں؟ اب یہ دیکھیے انتظار کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا دل میں اترنے کا انتظار ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب یہ باتیں معلوم ہو رہی ہیں کہ وہ البصیر ہے, السمیع ہے, العلیم ہے, الشہید ہے, الحسیب ہے, اس کی کچھ پسند ہے, اس کی کچھ ناپسند ہے, لوگ اللہ سے واقف ہو رہے ہیں, وہ اثر ان کے دل پر اور گہرا ہوتے جا رہا, اور ساتھ میں شراب پی رہے. اب میں یہ ایک ایگزامپل لے کے آگے چل رہا ہوں, بہت ساری چیزیں کرتے ہیں لوگ, یہاں ایک شراب کا ایگزامپل ہے. وہ شراب بھی پی رہا ہوں, اللہ ایک ہے مان لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مان لیا, لیکن شراب بھی پی رہے ہیں. اب شراب پی رہے ہیں اور ایک فطرت خود بتاتی ہے کہ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. انسان جب زیادہ پی لیتا ہے, آپے میں سے باہر ہو جاتا ہے, غلط ہے نا بےہودی حرکتیں کرتا ہے, اور اس کو ہوش بھی نہیں رہتا ہونے کہ مطلب کتنا گھٹیا قسم کی وہ حرکتیں کر رہا ہے. تو خود مطلب پینے والے بھی یہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ بھائی ایک بری چیز ہے. پھر اس کے بعد میں اب اللہ کی پسند ناپسند اس حد تک اس کے دل اور دماغ میں یعنی کہ چھاتی ہے, اور اس کو یعنی بدلنے کے لیے ہے نا اندر سے اس کے اندر ایک کیفیت پیدا کرتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے جہاں پر وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ پینا ہے نہیں پینا ہے ذرا پوچھ لیں گے. کس سے پوچھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے صحابہ شریعت سے پوچھیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابہ کرام, یسألونک یعنی وہ خود ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ بھئی اللہ کو پسند ہے نہیں ہے کیا ہے ذرا معلوم کریں گے نا, کیونکہ اگر پسند نہیں ہے تو پھر چھوڑ دینا, کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ آ کر پوچھ رہے ہیں. یہ اتنی بڑی حکمت ہے یسألونک کے پیچھے. وہ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں, یہ پہلے کا پہلے جا کے بتا دیا نہیں کہ نہیں یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام. وقت دیا گیا کہ خدا کا تصور ان کے دل اور دماغ کے اندر راسخ ہو, اور خدا کی محبت ان کے دل میں بیٹھے, اور پھر اس کی فرما برداری کرنے کو جی چاہے. تو پھر انہوں نے آ کر پوچھا یسألونک عن الخمر والمیسر. 2 چیزوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا, شراب نشہ کرنے والی جو چیزیں ہیں, اوکے, خمر انگور کے شراب اور چاول کے شراب, کھجور کے شراب, اس طرح کی 3-4 قسم کی شرابوں کو خمر کہا جاتا ہے. والمیسر اور جوا. اب دیکھیے کیا جواب دیا جا رہا ہے, اس کے نشے کی حالت کے اعتبار سے جواب دیا جا رہا ہے. سامنے والے جو پوچھنے والا ہے اس کے نشے کی مطلب ایڈکشن کتنا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ قل فیہما اثم کبیر.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اس میں گناہ جو ہے وہ بڑا ہے. گناہ اثم مطلب گناہ. وہ منافع للناس، اور اس میں فائدہ بھی ہے انسانوں کے لیے. الکوہل میں فائدہ ہے، قرآن میں بتایا جاتا. وہ اثمہما اکبر من نفعہما، لیکن وہ جو گناہ ہے شراب میں اور جوئے میں، وہ اس کے بینیفٹ سے، نفع سے بہت زیادہ. اتنا کہہ کے چھوڑ دیا گیا. کیوں تدریج؟ کیوں بھائی تدریج؟ ہم آج کے لوگوں کے لیے سوال کر رہے ہیں نا، آج ان کو تدریج وہاں کیوں تدریج؟ جبکہ توریت میں آلریڈی شراب حرام ہے، یہ جوا وغیرہ حرام ہے. دین اللہ مکمل کر چکا ہے، پھر نئے سرے سے دین تدریج میں کہیں کو دے رہا اللہ. کیونکہ یہ جو ایڈکشنز ہوتے ہیں یہ ایک دم نہیں چھوٹتے، انسان گریجولی ان کو چھوڑ سکتا ہے. اتنا کہہ کے انہیں چھوڑ دیا گیا. پھر آپ دیکھیں یہ سورہ بقرہ میں کا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہو رہی ہے ابھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا اعلان کر کے مکے کے 13 سال گزر چکے ہیں. یہ 13 سالوں میں شراب مت پیو بول کے نہیں بولے. آپ دیکھیے کتنا پریکٹیکل ہے یہ دین، کتنا فطری ہے یہ دین. وہ 13 سالوں میں ان کو خوب خدا کے بارے میں سمجھایا گیا، آخرت کے بارے میں سمجھایا گیا. اور 13 سال کے بعد مدینہ میں جب شفٹ ہوئے ہیں، وہاں پر اب شریعت نازل ہونا شروع ہو رہی ہے. وہ ان کے پوچھنے تک انتظار کیا گیا. انہوں نے آ کر پوچھا یہ شراب وغیرہ کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ تو ان سے کہا گیا کہ نہیں بھائی اس میں گناہ زیادہ ہے، اس میں کچھ بینیفٹ بھی ہے انسانوں کے لیے، لیکن گناہ جو ہے وہ بینیفٹ سے بہت بڑا ہے. پھر بھی منع کر دیے، روک دو، نہیں بولے، ابھی چھوڑ دیے ان کو، اتنا جواب دے کے چھوڑ دیے. اور یہ کب؟ یہ مدینے کے یعنی کہ اول دور میں سورہ بقرہ نازل ہو رہا ہے. اور آگے دیکھیے آپ، اگلا جو سیکنڈ جو حکم ہے یہ قرآن کے اندر شراب کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز میں نشے کی حالت میں مت آؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ نماز کب فرض ہوئی؟ نماز کب فرض ہوئی؟ مکی دور میں. مکی دور میں کب؟ معراج کے واقعے کے اندر نماز فرض کی گئی ہے نا، 5 نمازیں دی گئی. معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ 8 ہجری. اوکے، اب 8 ہجری میں نماز فرض ہو گئی. اب صحابہ نماز پڑھ رہے. یہ حکم کب آ رہا کہ نماز کے قریب مت آؤ اگر تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. نماز میں جو پڑھ رہے ہیں وہ معلوم ہونا ہے، ہم کو سمجھ میں آنا ہے. نشے کی حالت میں انسان نہیں سمجھ سکتا انہیں کیا بول رہا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی کس سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ اکرام سے کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت آؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو. کب دیا جا رہا ہے یہ حکم؟ دیکھیے آپ، یہ تقریباً 4 ہجری میں، سورہ نساء کی آیت ہے. 4 ہجری کے اندر، یا مطلب بالکل ابتدا 4 ہجری کی، یعنی کہ یہ حکم آنے کے 5 سال بعد ہجرت ہوئی، اور پھر 4 سال یعنی 9 سال کے بعد ان سے کہا جا رہا ہے، یعنی نماز فرض ہونے کے 9 سال کے بعد میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ نماز کی حالت میں، نماز میں جو ہے نشے کی حالت میں مت آؤ. یعنی اس سے پہلے یہ 9 سال وہ نماز کو آ رہے تھے. کیسے؟ اس حالت میں، نشے کی حالت میں. یہ پریکٹیکل ریالٹی ہے دین کی، صحابہ اکرام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دین کی یہ پریکٹیکل ریالٹی. ہم اس سے آنکھ چرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک امپریکٹیکل طریقے سے ہم لوگوں کو پورے کا پورا دین ایک ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات اگر کہی جائے تو لوگ کہیں گے کہ صحابہ کا گستاخ صحابہ. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں یہاں پر کہ صحابہ اکرام نشے کی حالت میں نماز میں آتے تھے. اس کو اب ایموشنل ایشو بنا کے
लोगों को भड़का देते कि देखो उन्हें सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहा, जाओ मारो इसको, और लोगों के सामने वो मुतालिबा पेश करते जो बिल्कुल अननेचुरल है, उन्हें नहीं कर सकता उसको पूरा। ये लिहाज सहाबा के लिए रखा जा रहा। आप जरा ये भी साथ में मतलब आप समझ रहे होंगे इस बात को, लेकिन जरा और बहुत ज्यादा कॉन्शियसली आप इस बात को अपने दिमाग में रखिए। सहाबा कौन है? वो हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने कहा खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन जो ग्रोह है लोगों का वो मेरा ग्रोह है। सबसे बेहतरीन लोगों के लिए इतना मतलब लिहाज रखा जा रहा। और हम क्या हैं? हम अपने आप को क्या बोल लेते कि हम सहाबा के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है, मगर हम वो काम अपने आप से और अपने जमाने के लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो सहाबा भी नहीं कर सके। उन्होंने भी एकदम शराब नहीं छोड़ सके, लेकिन हम पैरों के धूल होने के बावजूद हम ये समझते कि आज का जो नौ मुस्लिम है उन्हें एक झटके में सब छोड़ देते। यानी सहाबा से पेशकदमी करने की बातें यहां, सहाबा नहीं कर सके वो काम हम कर देते बोल रहे। ये सोचिए जरा, मतलब रियलिटी से बहुत दूर है ना, एक कौन से की इमेजिनेशन के दुनिया में जी रहे हैं लोग और बड़े एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आज ये हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, हम टॉलरेट नहीं कर सकते। बड़े यानी रसूलुल्लाह से और आपके सहाबा से ज्यादा पाक बनने जा रहे हैं आज के मुसलमान। ये ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलून, कि नमाज के करीब मत आओ। अभी भी हराम बोल के अभी भी नहीं बोले। क्यों? उनका मिजाज, अभी उन क्या करें। देखिए क्या होता है, जैसे ही अब लोगों के मिजाज पर डिपेंड होता है। कोई आदमी महीने में कई महीनों में एक आध बार किसी स्पेशल ओकेजन पर पीने वाला, थोड़ी सी पीने वाला, वो तो इमीडिएटली छोड़ दे सकता कंप्लीट, क्योंकि उसको कोई एडिक्शन नहीं है। तब तो भी कोई खास ओकेजन पे पी लेना है थोड़ा सा बोल के उसका टाइप रहता पीने का, उसको आदत नहीं है, रोज की तलब नहीं होती उसको। उन्हें सिर्फ उतना कह दिया जाए कि जो पिछली जो आयत है ना कि फीहिमा इस्मुन कसीरुन लिन्नास इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास, बहुत गुनाह बहुत है भाई उसमें, बोलते हैं उन्हें छोड़ दे सकता हूं, लेकिन हर कोई नहीं छोड़ सकता। बाद लोग क्या करते हैं, जो मॉडरेट ड्रिंकर्स है, मॉडरेट एडिक्ट्स है, वो थोड़ा कम कर ले। इतनी बात सुन के भी उन्हें क्या कर लेते, थोड़ा सा कम कर लेते। कुछ लोग रहते बहुत ज्यादा एडिक्टेड रहते, करेंगे बल्कि उन्हें खाली इरादा करके खामोश बैठ जाते, उन्हें कुछ भी कम नहीं करते, उन्हें बराबर पीते रहते। फिर अब उसके बाद उनको वक्त दिया जा रहा, अब अल्लाह का ये हुक्म बार बार उनको जब याद दिलाया जा रहा है ना, उनको खुद याद होगा, नमाज में कुरान की तिलावत में आएगा तो उसका असर होगा, वो अपनी ड्रिंकिंग को कम करेंगे, क्वांटिटी को कम करेंगे, फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे। और फिर मतलब अब ये हुक्म आया, क्या हुक्म आया कि भाई नमाज में नशे की हालत में नहीं आना, नमाज फिर फर्ज है। अब क्या करना पड़ता, क्वांटिटी कम कर लेना पड़ता और फ्रीक्वेंसी भी कम कर लेना पड़ता। मुमकिन है ये हुक्म जब आया बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, टोटल छोड़ दिया, मगर कुछ लोग थे जो बहुत एडिक्टेड थे, वो नहीं छोड़ सकते थे। मगर अब नमाज में आना है और इस हालत में आना है कि पूरे होशो हवास में है, जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। तो फिर जाहिर सी बात है वो ज्यादा क्वांटिटी में, इतनी क्वांटिटी जो नशा कर दे वो क्वांटिटी में ड्रिंक नहीं कर सकते, क्योंकि हर चंद घंटे के बाद नमाज है। फिर उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी कम कर ली और उन्होंने मजीद क्वांटिटी कम कर ली। ये दूसरा हुक्म है कि ग्रेजुअली, क्योंकि इंसान जब इस नशे को छोड़ रहा है तो उसकी सेहत पर भी अचानक से पूरा वो मतलब छोड़ देने का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है उसकी सेहत के ऊपर। अल्लाह ताला ने उस गैर फितरी तरीके से उनको शराब नहीं छुड़वाई। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, साइंस बताती है कि कोई खतरनाक एडिक्ट को, जो शराब का जो है एडिक्ट जो होता है, उसे अगर एकदम से शराब बंद कर दी जाए तो कार्डियक अरेस्ट होकर मर जाता हूं। उसकी बॉडी नहीं कर सकती उसको कंट्रोल। और यही बात आप जानते हैं कि कई दवाओं के बारे में भी है, जिन लोगों को लंबे इलाज के लिए मतलब कुछ दवाएं दी जाती हैं और फिर अब उनकी बॉडी अगर रिस्पॉन्ड कर रही और हील हो रही, अच्छे हो रहे, सेहतमंद हो रहे, तो डॉक्टर एकदम दवा खत्म नहीं करता, उन्हें क्या करता, थोड़ा डोज कम करो, फिर कुछ दिनों के बाद और थोड़ा डोज कम करो। होता नहीं होता, मालूम है ना आप लोगों को। थायराइड की दवा अगर कम कर रहे हैं तो फिर कम करते 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 स्टेरॉइड्स बाद लोगों को देते रहते। स्टेरॉइड्स अगर एकदम दे रहे हैं
تو دینے میں بھی ایک دم سے نہیں دے دیتے اور جب ختم کرنا ہے تو بھی ایک دم سے ختم نہیں کرتے، دھیرے 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 دیکھتے دیکھتے ہے نا، اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ کر کے ڈوز کم کیا جاتا ہے، آخر میں آ کے کمپلیٹلی اس کو 0 ڈوز کے اوپر لاتے ہیں۔ کتنا فطری دین ہے دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ایک جھٹکے میں سب ختم کرنے کا حکم دے دے گا، اور اس نے نہیں دیا ایسا، یہ ہم نے کیا ہے، یہ زیادتی ہم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اور دیکھیے پھر اس سے آگے جب بڑھتے ہیں تو پھر آخری حکم آیا۔ اب کیوں، اب یہ اس وقت کیوں آیا؟ کیونکہ اب ایک زمانے سے تربیت ہو رہی ہے نا، اور ان 2 آیتوں کے نتیجے میں کئی لوگوں نے کمپلیٹلی شراب پینا چھوڑ دیا، کئی لوگوں نے اپنی کوانٹٹی لگاتار یعنی دھیرے 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 کم کر دی ہے۔ اب اس کے بعد میں فائنل حکم آ رہا ہے، یہ بالکل اواخر دور، یعنی سورہ مائدہ ہے، یہ تو بالکل آخری دور ہے، قرآن یعنی کمپلیٹ ہونے پر ہے۔ کیا حکم آ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، 4 چیزیں بتائی گئی ہیں، اوکے۔ انما، یقیناً جو شراب ہے خمر، والمیسر جوا، ٹھیک ہے، والانصاب یہ جو، اور ازلام، ٹھیک ہے، وہ تیروں کے اوپر یعنی وہ لاٹری لگانا ٹائپ میں وہ جو کرتے تھے اپنے فیصلے کرنے کے لیے اور اپنی قسمت وغیرہ چیک کرنے کے لیے، یہ کیا ہیں؟ رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے باز آ جاؤ، حکم اللہ دے رہا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آپ جانتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں آپ جا کر دیکھیے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کی نہریں بہہ گئیں، کون بہا رہا ہے؟ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اس کے پہلے مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام ہے نا ہمارے۔ اس حکم پر کیا یہودی شراب بہائیں گے؟ قرآن کے اس حکم پر کیا جو نصارہ ہے وہ شراب بہائیں گے؟ جو مشرکین مکہ ہیں وہ فرما برداری کریں گے؟ نہیں نا، کون کرے گا فرما برداری؟ ایمان والے صحابہ کریں گے۔ اور شراب جب انہوں نے بہائی اس حکم کے آنے کے بعد میں، تو شراب کے بارے میں کیا کہا گیا؟ مدینے کی گلیوں میں شراب کی نہریں بہتی، یعنی اتنی کوانٹٹی میں کہ شراب کس کے گھروں سے بہائی جا رہی ہے؟ صحابہ کے گھروں سے بہائی جا رہی۔ اب ہم عظمت صحابہ کے اندر اتنے یعنی کہ کھوئے ہوئے ہیں کہ یہ بات ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے، یہ حقیقت ہم بیان کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے، بیان کرنے والے کو ہم گستاخ صحابہ کہیں۔ یہ پرابلم ہے ہمارے اندر، یہ ریالٹیز کو ہم ایکنالج کرنے کے لیے، ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اور انہی کے قائم کردہ اصولوں کے مطابق آج کے آنے والوں کے لیے ہے نا، مطلب دین کا کیا تدریجی جو عمل ہوگا وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہم ریڈی نہیں ہیں۔ ہم نے بالکل ایک ان سائنٹیفک اور غیر فطری دین بنا دیا ہے دین اسلام۔ اتنی شراب پھر بھی وہ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے جو انہوں نے بہائی ہے اس موقع کو، کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کی نہریں بہ گئی، اتنی کوانٹٹی۔ تدریج کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے یہ بات نئے سرے سے وہ سیکھ رہے تھے، تو ہر انسان جو نئے سرے سے سیکھنے کے لیے آئے گا اس کے لیے نئے سرے سے پھر سے وہی تدریج فالو کی جائے گی۔ نیکیاں اختیار کرنے کے بارے میں، عبادتیں اختیار کرنے کے بارے میں بھی، اور برائیاں چھوڑنے کے بارے میں بھی یہ تدریج ہوگی۔ تو جی ساتھیوں، یہ وہ چیزیں ہیں ہے نا، وہ جو حقیقتیں ہیں جن کے بارے میں عام طور پر بات نہیں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کو اوائڈ کرتے ہیں اور ایک امپریکٹیکل ان نیچرل طریقے سے دین لوگوں پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بھی یہ یعنی مجرمانہ انداز کے اندر کہ ہم پیدائشی مسلمان بھی آج تک پورے دین پر عمل نہیں کر رہے، لیکن وہ نو مسلم کے اوپر پوری شریعت پہلے دن اڈیل دی جائے گی اور اس سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ وہ کمپلیٹ 100% وہ دین کی پابندی کرے گا، وہ ہر چیز کرے گا، ہے نا، عبادت، شریعت، حلال حرام، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز، ڈیوٹیز، ہر چیز ہے نا وہ ایک ساتھ کر لے گا، ورنہ اس سے کچھ بھی ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے نا انداز میں نو مسلموں کے ساتھ بیہیویئر ہوتا ہے۔
اور وہ غیر فطری بیہیویئر کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو اس سچائی کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، ہے نا، کیونکہ فطری طور پر ان کو گرو ہونے کے لیے موقع نہیں دیتے، مسلم سماج موقع نہیں دیتے، ان کو جنتی نہیں سمجھتا، ہے نا، ان کو کتنا وہ کر لیں ان کو جہنمی سمجھتے رہتے۔ تو بہرحال امید ہے کہ اس موقع پر یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ آپ کے سامنے پوری طرح سے میں ڈیٹیل میں سمجھا سکا، ہے نا، مطمئن بخش انداز میں آپ کے سامنے یہ باتیں آئی ہیں۔ دیکھیے شراب زنا پہلے سے حرام نہیں تھا کیا؟ پہلے سے حرام تھا۔ شراب کوئی اچھی چیز تھا کیا حرمت سے پہلے؟ اب یعنی پہلے سے توریت میں حرام ہے، پرانی شریعت میں حرام ہے، پھر کچھ بیچ میں اچھی ہو گئی تھی کیا شراب کے الاؤ کرے پینے کے؟ اچھی نہیں ہوئی تھی، پھر بھی خرابی تھی، حرامی تھی، مگر نئے سرے سے نئے لوگوں کو بتایا جا رہا تھا تو ان کو ٹائم دیا گیا اس کو گریجولی وین آف کرنے کے لیے۔ اوکے اور ماڈرن سائنس جیسا میں نے آپ سے کہا کہ بتاتی ہے کہ آپ ایک دم اگر کسی کے ایڈکشن کو ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ مر جائے گا یا پھر وہ کوما میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لہٰذا اس بات کا خیال کرتے ہوئے تدریج کے ساتھ میں دی ہے، ہر شخص قیامت تک جب بھی ہے نا وہ پلٹے گا، وہ رجوع کرے گا، وہ مسلمان ہو یا نان مسلم، یہ دونوں، یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ مسلمان بولے تو ہم یہ سمجھتے کہ بھائی انہیں ایک لیول پار کر چکا ہے، کیا پار کر چکے ہیں ہم، آپ بتائیے۔ میجورٹی مسلمان، کلمے کا مطلب بھی کتنے لوگوں کو جو ہے نہیں معلوم ہے۔ تو یہ زبردستی کس کے ساتھ بھی مت کریے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ بھائی جب انسان خود ہم کیا کریں گے، ہم بلائیں گے اس کو، ہم دعوت دیں گے۔ مسلمان بھی اللہ سے واقف نہیں ہے، یہ بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں، خالی نالج ہے، کچھ معلوم انفارمیشن ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے ہونے کا کوئی خاص اثر مسلمانوں کے اوپر بھی نہیں پڑا ہے۔ اسی لیے تو ہم دیکھ رہے ہیں نا دنیا کی سب سے بد اخلاق اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان قوم کہیں گے، ہے نا، لوگ گروہ سب سے بد اخلاق، کیوں؟ کیونکہ یہ سب باتیں جسٹ ایز این انفارمیشن معلوم ہے، ابھی ان کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہیں ہے، نئے سرے سے ہی صحیح۔ برحال جس کا جو سٹیج ہے وہاں سے آپ اس کو بتائیے، وہ سٹیج تو آپ کا مدعو خود طے کرے گا، ہے نا، اور پھر وہ وہاں سے جب وہ بدلنا چاہتا ہے، پلٹنا چاہتا ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کو وقت دیجیے، آپ بس جو حقیقتیں ہیں آپ بتائیے، وہ اپنے حساب سے انہیں قبول کرے گا، اپنی رفتار سے گناہوں کو چھوڑے گا، اپنی رفتار سے نیکیوں کو اختیار کرے گا، اور پھر وہ بہرحال وہ اس کا اپنا امتحان دے رہا ہے، آپ اپنا امتحان دے رہے ہیں، ہے نا، دوسروں کے امتحان میں دخل اندازی مت کریے، ہے نا، بس گائیڈ کریے، پیار محبت سے ان کو سمجھائیے، ان کو گری ہوئی نظر سے، ہے نا، اور جھڑک کر تنزیہ انداز میں اور نفرت کی نگاہوں سے مت دیکھیے، ٹھیک ہے، وہ اپنا امتحان دے رہے ہیں، آپ ان کو پیار محبت سے دیکھیے، بتاتے رہیے، بار بار بتانا ہی ہمارا کام ہے نا، کسی سے کوئی عمل کروا دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اس انداز میں لوگوں کے سامنے بات پیش کریں گے۔ تو قرآن مکمل ہونے کے باوجود نئے لوگوں کے سامنے تدریجاً ہی پیش کرنا ہوگا، یہ اللہ کا اصول ہے نا، یہی اصول الہی ہے۔ میں نے پچھلی شریعت اور نئی شریعت، دین کمپلیٹ ہو چکا تھا لیکن پھر بھی ایک اور بار تدریجاً دیا گیا، قرآن کمپلیٹ اللہ کے پاس مکمل ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ نے کیوں تدریجاً نازل کیا، اس حوالے سے ہے نا آپ کے سامنے یہ بات کو ثابت کیا ہے کہ جو کوئی نیو کمر ہے اس کو آپ تدریجاً، ہے نا، سٹیپ بائی سٹیپ نئے سرے سے آپ اسے دیں گے، جہاں سے اس کو آگے کا سبق لینا ہے وہاں سے آپ اس کو آگے کا سبق دیں گے، یہی فطری طریقہ ہے دین کا، ہے نا۔ اسی لیے قرآن 100% فطری ہے، سائنٹیفک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اب یہ سائنٹیفک دین، اوکے۔ تو اپنا الٹیمیٹلی اپنا پروسیس کیا ہوگا، یہ دیکھیے میں اس بات کو اب کنکلوژن کی طرف لا رہا ہوں، ٹاپک انشاءاللہ آج کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب دیکھیے دو باتیں سمپل اگر ہم کہیں نا تو قرآن کی یہ دو خوبصورت آیتوں میں یہ بات کو ہم کور کر سکتے ہیں، قل ھذہ سبیلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے۔ کیا ہے وہ راستہ؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، شریعت کی طرف، رسالت کی طرف، قرآن کی طرف، یہ سب نہیں بلا رہے، کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ میرا راستہ کیا ہے؟ ھذہ سبیلی، یہی میرا راستہ ہے، کیا ہے وہ؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، توحید، اوکے، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بصیرت پر ہوں،
یعنی یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ پوری بصیرت سے کر رہا ہوں، کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہو کے کوئی کنفیوژن میں نہیں کر رہا ہوں، صرف جو میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں وہ پوری کی پوری بصیرت کے ساتھ کر رہا ہوں میں بھی، اور جو کوئی میرے راستے کی اتباع کرے گا یا میری اتباع کرے گا وہ بھی. اوکے، کیونکہ لوگوں کو کنفیوژن ہو رہا نا، اللہ وہ کنفیوژن کلیئر کر رہا. ارے آپ خالی توحید بتا دے رہے ہیں، آپ رسالت نہیں بتائے، آپ شریعت نہیں بتائے، آپ اسلام کا اکنامک سسٹم نہیں بتائے، اسلام کا جوڈیشل سسٹم نہیں بتائے، سوشل سسٹم نہیں بتائے. ایسا کیسا بھائی؟ آپ شاید کنفیوز ہو گئے. بتا رہے نہیں، اعلی بصیرت انا، میں پوری بصیرت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں. انا و منی تبانی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یعنی یہ راستہ جو ہے نا، اس میں جو صرف اللہ کی طرف بلانا ہے، اس میں دوسروں کی باتوں میں نہیں آتا، دوسروں کے مشوروں کو شریک نہیں کر لیتا میں. کتنی امپورٹنٹ توحید، کتنا امپورٹنٹ ہے. اور آپ جب توحید بتائیں گے تو دیکھیے یہ ہمارا کام ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، پرمیشور کا تعارف کروانا، یہوہ کو انٹروڈیوس کرنا، اس سے جوڑ دیں، اس کی ذات بتائیے، اس کے صفات بتائیے، اس سے جوڑ دیجئے. اور اب دیکھیے پھر ایک کام ہے جو اللہ کے ذمے ہے، کچھ کام اللہ کے ذمے بھی ہے. ہم سمجھتے سب ہم کو ہی کر لینا ہے. دیکھیے اللہ بتا رہا ہے اپنا کام کیا ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، پس جب اللہ تعالیٰ کسی کے سلسلے میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے ہدایت دے. اوکے، فَمَن جو کوئی، پس جو کوئی، یورد ارادہ کون کر رہا ہے؟ یورد اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے. کس بات کا ارادہ کر رہا ہے بھائی اللہ؟ ان یہدیہ، کہ اللہ اسے ہدایت دے. اس بات کا اللہ جب ارادہ کرتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے، بندگی کے لیے، اپنے آپ کو جھکا دینے کے لیے، ہے نا، عبادات، شریعت، حلال حرام، ڈیوٹیز، ریسپانسبلٹی، یہ سب چیزیں آتے ہیں نا اسلام میں کرنے کے کام، ان سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو کھول دیتا ہے. آپ کیا کریں گے؟ میں اور آپ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں گے. اسلام کے لیے سینہ کھولنے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. جیسا جیسا اللہ اس کے سینے کو کھولتے جائیں گے انہیں عمل کرتے جائیں گے، ہے نا. انہیں شریعت مان لیں گا، انہیں رسالت مان لیں گا، انہیں حلال حرام مان لیں گا، سب مان لیں گا، کریں گا انہیں. اللہ گارنٹی دے، اللہ کرتے بولے نا یہ کام. ہم کیا کریں؟ ہم انوائرمنٹ دیں، ماحول میں انتظار کریں صبر سے، پوری خوش دلی کے ساتھ، ہے نا، خوشگوار انداز کے اندر آپ بس ماحول دیتے جائیے، وہ اپنے آپ گرو ہوگا، ڈیولپ ہوگا. تو یہ دو، یعنی کہ اوور آل پورے اس بحث کو دو سٹیپس میں اگر ہم دیکھ لیں، یہ ہے میں اور آپ اللہ سے لوگوں کو جوڑیں گے، اللہ ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھولے گا. اوکے عزیز ساتھیو، لاسٹ دیکھیے یہ پورے اس پریزنٹیشن کا جو حاصل ہے وہ ایک یہ نٹشل ہے ہماری ریفارمیشن کی ایکٹیویٹی کا، کہ ہم اپنی بات شروع کریں گے، ہے نا. کیا ہے دیکھیے، بالکل شروع میں کیا کہا تھا ہم نے؟ ہم پریزنٹ کریں گے، ہمارا پہل ہمیں کرنا ہوگا، رائٹ. فرسٹ اسٹیپ اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں کرنا ہے، جا کر لوگوں کو بتانا ہے کہ بھائی یہ جو ارریسپانسبل تھاٹ ہے نا کہ کوئی خالق نہیں، اور دنیا میں چاہے اچھے کام کرو برے کام کرو، مرنے کے بعد کچھ ملنے والا نہیں ہے، کوئی انعام بھی نہیں ملے گا، کوئی سزا بھی نہیں ملے گی. یہ ارریسپانسبل تھاٹ جو ہے یہ غلط ہے، ایک غیر ذمہ دارانہ خیال ہے اور یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اس کے دلائل آپ بتائیں، مطلب وہ آپ پیش کریں گے. اور ریسپانسبل تھاٹ یعنی کہ خالق ہے اور ہمارے ہر اچھے برے اعمال کا اچھا اور برا بدلہ مرنے کے بعد دیا جائے گا، یہ صحیح خیال ہے، یہ لوگوں کے سامنے ہم پیش کریں گے. ٹھیک ہے، میجورٹی لوگ اس کو مان لیتے ہیں، لیکن کچھ ہوں گے جو آبجیکٹ کریں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں آپ کی بات ہم نہیں مانتے، بلکہ ارریسپانسبل تھاٹ جو ہے وہ صحیح ہے، ریسپانسبل تھاٹ غلط ہے. یعنی خالق والق کوئی نہیں ہے، یہ ہم صحیح مانتے ہیں. اور آپ جو بتا رہے ہیں کہ خالق ہے اور اعمال کا جو ہے سزا جزا وغیرہ دی جائے گی مرنے کے بعد، یہ غلط ہے، آبجیکٹ کریں گے وہ. تو جب وہ آبجیکٹ کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اسٹیپ نمبر 3 کیا ہوگا؟ ہم کلیریفیکیشن پیش کریں گے، ہے نا، وضاحت پیش کریں گے، اور اس وضاحت کے اندر ایویڈنس آتا ہے. اوکے، ایویڈنس، دلیل،
دلیل کون سی ہوگی؟ وہ جو سامنے والا مانتا ہے اس دلیل سے، جیسا ہم نے پہلے کہا کہ سائنس کی نالج سے اور گیتا بائبل قرآن کے حوالے سے. سامنے والا ہندو ہے، گیتا مانتا ہے، ہم گیتا سے بتا دیں گے کہ irresponsible تھاٹ غلط ہے، رسپانسبل تھاٹ صحیح ہے. سامنے والا کرسچن ہے، ہم بائبل سے بتا دیں گے. سامنے والا مسلمان ہے، ہم قرآن سے بتا دیں گے. جیسا اب یہ پوری کلاس قرآن کے حوالے سے چلی ہے، حدیث، قرآن اور حدیث کے حوالے سے، یہ ہم بتائیں گے، ثابت کریں گے. اور کوئی ایتھیسٹ ہوگا، یہ سب دھارمک کتابوں کو نہیں مانتا ہے، شخصیتوں کو نہیں مانتا ہے، تو پھر سائنس کے حوالے سے ہم اس کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، یہ جنرل جو ہے ہمارا پورا یہ نٹشل ہے. اور چونکہ اب یہ بات جو کانسیپٹ کی جو باتیں ہم لوگوں کے سامنے بتانے والے ہیں، یہ کوئی بالکل پہلی بار پبلک کے سامنے نہیں آنے والی ہے، بلکہ بہت سارے دائی ہیں جو یہ کام پہلے سے کر چکے ہیں، ہے نا. پہلے سے لوگوں کو ہم پہنچنے سے پہلے ان کے پاس آبجیکشن ہے. تو ممکن ہے کہ پہلی مرتبہ جب آپ پریزنٹیشن ان کے سامنے کریں گے تو آپ کو پہلی مرتبہ ہی دلیلیں اور کلیریفیکیشن کے ٹائم پر جو ایویڈنسز دیے جاتے ہیں وہ پہلے مرتبہ ہی آپ کو دینے پڑ جائیں. دینا، اگر مدعو کو ضرورت ہے تو ہم دیں گے، ہے نا. تو بالکل فرسٹ اسٹیپ میں بھی ایویڈنس کے ساتھ میں، دلائل کے ساتھ میں بات کی جا سکتی ہے، یا پھر تھرڈ اسٹیپ میں بھی بات کی جا سکتی ہے. تو عزیز ساتھیو، امید ہے کہ آپ کے سامنے یہ پوری ٹاپک بڑی تفصیل کے ساتھ میں، یہ پہلی مرتبہ اتنی ڈیٹیل میں، یعنی 4 کلاسز لگی ہیں اس کو کور کرنے کے لیے، ہے نا. تو ہمارا اسپیسیفک آبجیکٹیو، ہمارا اسپیسیفک پروسیس اور ہمارے اسپیسیفک جو ذرائع ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے. یہ ایکٹیویٹی کمپلیٹلی ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے، تو گورنمنٹ کی کوئی اتھارٹی، کوئی ایجنسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. اور پھر اس کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ دلائل آئے ہیں، توحید کی امپورٹنس اور پھر تدریج کی امپورٹنس، اور وہ کتنا فطری انداز ہے تدریج میں لوگوں کو سبق دینا، اور ان کے سمجھ میں آنے کے بعد، ایکسیپٹ کرنے کے بعد، ہے نا، اس کو اڈاپٹ کر لینے کے بعد، اس پر عمل کرنے کے بعد اگلا سبق دینے کی جو بالکل فطری جو ترتیب ہے قرآن مجید کی اور حدیث کی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. بس یہی ہے جو ہم لوگوں کو پیش کرتے ہیں، ہے نا. اور پچھلی مرتبہ چونکہ میں نے اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں رکھی تھی، تو میں یہ ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہوں کہ میرے ٹھیک سے کھول کر بیان نہیں کرنے کی وجہ سے پبلک میں یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہوگی کہ بھئی ہم رسالت کے منکر ہیں، لوگوں نے ایسا سمجھ لیا، ہے نا. شریعت ضروری نہیں ہے، ایسا ہم نے کہہ دیا. تو ایسا ہم نہیں کہہ رہے، بس اتنی بات میں نے ابھی کہی ہے کہ بھئی یہ تدریجی پروسیس ہے نا، گریجول پروسیس ہے. ہر کوئی اپنے پیس پر دھیرے دھیرے ان چیزوں کو لیتا جائے گا، اڈاپٹ کرتا جائے گا، ایکسیپٹ کرتا جائے گا، اس پر عمل کرتا جائے گا، پھر اگلا لے گا. خود ہمارا یہ مطلب سفر جاری ہے نا. ہم بھی کامل نہیں ہوئے، مرتے دم تک ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کے جستجو میں ہی زندگی گزار رہے ہیں. آنے والے بھی ویسے ہی کریں گے، ہے نا. تو بس وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے. کوئی شریعت کے منکر اور رسالت کے منکر ہم نہیں. اوکے، تو انہی چند باتوں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی حق بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.